अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। मुकम्मल नावल तेरा मिलना ज़रूरी है आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ, जिसकी राइटर का नाम है हुमैरा खान। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की जानिब चलते हैं। इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? सारी बात सुनने के बाद कबाड़ खाना बने कमरे की तरफ इशारा करते हुए असद ने पूछा तो उसके होंठों में दबी मुस्कुराहट ने जलती पर तेल का काम किया। अरे रे, होश करो यार, यही तो इकलौता वसीला है भाभी जी से राब्ते का, इसको तो बचा के रखो। अली ने उसको मारने के लिए पास पड़ा मोबाइल उठाया तो उसका इरादा भांप कर असद जल्दी से बोला। असद की बात दिल को लगने वाली थी। वैसे भी आजकल अली की जेब खाली थी, इसीलिए मोबाइल वापस उसकी जगह पर रखते हुए उसने असद को घूरने पर ही इत्तफाक किया। अब आगे क्या सोचा है? असद ने पूछा। क्या करूं यार, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। अब तू ही कुछ आइडिया दे। अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए असद ने सुलहजू अंदाज अख्तियार किया तो अली भी अपना गुस्सा भूल गया। वैसे भी वो असद से ज़्यादा नाराज़गी नहीं रख सकता था, क्योंकि एक वही तो उसका राजदार और गमख्वार था, और पापा से नाराज़गी के दिनों में सेकंड बेस्ट वोटर भी क्योंकि नंबर 1 पर उसकी मामा थी, जो हर ऐसे मुश्किल में उसका साथ दिया करती थी। लेकिन ये मामला ऐसा था कि अली मामा से फ़िलहाल उस पर बात भी नहीं करना चाहता था। अच्छा देख, तुझे तो पता है इस किस्म के माहौल में मेरा दिमाग नहीं चलता। सुबह सुबह तेरा फ़ोन आ गया, नाश्ता किए बिना ही सीधा तेरे पास चला आया। अब चल किसी अच्छी सी जगह से नाश्ता करवा, फिर सोचते हैं तेरे मसले का हल। असद ने किसी चालाक सियासतदान की तरह अली की सिचुएशन से फ़ायदा उठाने का सोचा। चल ठीक है, इससे पहले कि मामा आकर मेरे कमरे के साथ मेरा हुलिया भी दुरुस्त करें, ज़रा मेरा रूम सेट कर, मैं इतने में बात लेकर तैयार हो जाता हूँ, फिर निकलते हैं, ओके? अली भी आखिर उसी का दोस्त था। ओके माय डियर, तुम अपना और अपने कमरे का हुलिया दुरुस्त करो, मैं जाकर अपनी स्वीट मामा जानी के हाथ के बने गरम गरम पराठे खाता हूँ। इससे पहले कि अली कुछ और कहता, असद हरी झंडी दिखाता उसके कमरे से निकल गया। खबीस मतलब परस्त अली मुँह ही मुँह में असद की शान में कसीदे पढ़ता कमरा समेटने लगा। वैसे तो वो भी आम सी ही एक शाम थी, मगर अली के लिए कुछ खास बन गई थी। उस रोज़ अली घर पर अकेला था। एतवार का दिन था, वो देर तक सोता रहा था। सब कहाँ है हाकिम बाबा? जब वो जागा तो घर पर किसी को भी ना पाकर हाकिम बाबा चौकीदार से पूछने लगा। साहिब का तो पता नहीं, वो अपनी गाड़ी लेकर सुबह ही चले गए थे, लेकिन बीबी साहिबा शादी में गया है। हाकिम बाबा के बताने पर अली को याद आया कि आज मामा की एक बहुत अच्छी दोस्त मारिया आंटी के बेटे की शादी थी। वहाँ से अली सीधा किचन की तरफ गया कि भूख से बुरा हाल था। फ्रिज में जो कुछ था, इसमें कुछ भी खाने का मूड नहीं हो रहा था। उसने मायूसी और गुस्से से फ्रिज का दरवाज़ा बंद किया और चाय बनाने लगा। ख्याल आने पर साथ ही सैंडविच भी बना लिए। काम वाली अजरा सुबह सवेरे आकर अपना काम कर जाया करती थी, और खाना अली की मामा अपने हाथ से ही बनाना पसंद करती थी। मदद के लिए एक कुल वक्ती मुलाजमा रखी हुई थी, लेकिन वो भी 2-3 दिन से छुट्टी पर थी, इसलिए अली को खुद ही ये सब करना पड़ रहा था। फिलहाल काम चल जाएगा। वो चाय और सैंडविच की ट्रे उठाकर टीवी लाउंज में आ बैठा और टीवी चलाकर चैनल घुमाने लगा, मगर कहीं भी उसे कोई काम की चीज़ दिखाई नहीं दी। उसका नाश्ता हो चुका था। टीवी ऑफ करके ट्रे किचन में रखकर वो अपने कमरे में लौट आया। क्या ज़िंदगी यूं ही गुजर जाएगी, बेरंग बेमकसद? पापा मेरी बात क्यों ही समझ लेते आखिर, उसने सोचा, और दूसरे ही लम्हे खुद को इस किस्म की सोचने से बचाने के लिए मोबाइल उठाकर असद का नंबर डायल कर दिया। असद जो उसका दोस्त ही नहीं खालाजाद भी था, दोनों अक्सर साथ साथ ही दिखाई देते थे। बचपन की दोस्ती के अलावा स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक एक ही इदारे से पढ़ाई ने इन दोनों को एक दूसरे के और भी करीब कर दिया था। शिट यार, असद का मोबाइल ऑफ जा रहा था। वो यकीनन अभी तक ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा था। अली का मूड मज़ीद ख़राब होने लगा था। तभी उसे रिजवान का ख्याल आया। रिजवान यूनिवर्सिटी में उनका क्लास फेलो था। असद के बाद अगर अली किसी से बनती थी तो वो रिजवान ही था। कई बार की ट्राई पर भी रिजवान से रब्ता नहीं हो पा रहा था। वो आजकल अपने गांव गया हुआ था, और दूर दराज के इस छोटे से गांव में सिर्फ पीटीसीएल की सहूलत मौजूद थी, और वो भी कुछ अर्सा पहले ही दी गई थी। रिजवान ने उन्हें बताया था कि पीटीसीएल की आम से कबल तक आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी फ़ोन करने के लिए उन्हें अपने गाँव से कुछ दूर के इलाके में जाना पड़ता था। रिजवान से रब्ता करने से मायूस होकर वो बाहर निकल आया। बादलों ने अचानक ही आसमां पर अपना कब्जा जमा लिया था। बारिश की बूंदें किसी भी लम्हे हिजर के मौसम को अलविदा कहती बेताब धरती से मिलने चली थीं। ठंडी हवा का एक शरारती झोंका उसके बाल बिखेर गया। वो बेसाख्ता मुस्कुराने लगा। मौसम ने उसके ख़राब मूड को किसी हद तक बहाल कर दिया था। मौसम के तेवर देखते हुए हाकिम बाबा गेट के साथ बने कमरे में जा बैठे थे।
اس کا دل چاہا وہ باہر نکلے اور موسم کا لطف اٹھائے، لیکن ایک گاڑی پاپا لے گئے تھے، دوسری میں مما ڈرائیور کے ساتھ شادی میں گئی ہوئی تھی۔ علی کی دلاری بائک 2 دن سے اسد کے گھر پر تھی، اس لیے فی الحال وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑا موسم کے انداز کو دیکھتا رہا اور الجھتا رہا، پھر لاؤنج میں ڈیرا جماتے ہوئے اس نے ٹراؤزر کی پاکٹ سے موبائل نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، تبھی اسے پتہ چلا کہ موبائل اوپر اپنے کمرے میں ہی بھول آیا۔ ساتھ ہی ٹیبل پر PTCL موجود تھا۔ اس نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے رضوان کا نمبر یاد کرنے کی کوشش کی اور فون کے بٹن پر پریس کرنے لگا۔ تیسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے ایک لڑکی کی مترنم آواز سنائی دی۔ السلام علیکم، مجھے رضوان سے بات کرنی ہے۔ رضوان نے بتایا تھا کہ اس کا صرف ایک چھوٹا بھائی ہے اور بہن کوئی نہیں، اس لیے لڑکی کی آواز سن کر تھوڑا الجھن میں پڑ گیا تھا، مگر پھر یہ سوچ کر کہ شاید کوئی کزن ہو، اس نے رضوان کے بارے میں پوچھ لیا۔ یہاں کوئی رضوان صاحب نہیں رہتے، رانگ نمبر۔ اس کے خیال کی تصدیق ہو گئی، وہ کوئی غلط نمبر ملا بیٹھا تھا۔ دوسری طرف رابطہ ختم کر دیا گیا، لیکن علی کے کانوں میں اب بھی وہ خوبصورت لب و لہجہ اور میٹھی آواز گونج رہی تھی۔ اس آواز کو دوبارہ سننے کی خواہش کچھ ایسی شدت سے علی کے دل میں ابھری کہ اس نے غیر ارادی طور پر ہی ری ڈائل کا بٹن دبا دیا۔ اس بار دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا تھا، یقیناً وہ فون کے قریب ہی موجود تھی۔ ہیلو، ایک بار پھر وہی آواز علی کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کا دل انجانی خوشی سے بھر گیا، لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ ہیلو، مسلسل خاموشی پر لڑکی کی آواز پھر سنائی دی۔ اس بار آواز میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ سنیں، اس سے پہلے کہ لڑکی مایوس ہو کر فون کریڈل پر رکھتی، علی نے بولنا شروع کر دیا۔ جی فرمائیے۔ دوسری طرف اجنبی آواز پر وہ کچھ محتاط لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ بے شک ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں پلیز؟ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ ہیلو، علی نے پکارا، مگر لائن بے جان تھی۔ وہ فون کریڈل پر رکھ چکی تھی۔ اس کے بعد نہ جانے کتنی دیر وہ ری ڈائل کا بٹن دباتا رہا اور دوسری طرف بیل بجتی رہی اور آخر بیل جانا بھی بند ہو گئی۔ یقیناً اس نے تنگ آ کر فون کریڈل سے نیچے رکھ دیا تھا۔ علی کو عجیب بے بسی کا احساس ہو رہا تھا اور اس انجانی لڑکی پر بھی ٹوٹ کر غصہ آ رہا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر مجھ سے تھوڑی بات کر لیتی تو؟ میں اسے کھا تو نہیں جاتا، وہ غصے سے بڑبڑایا۔ مگر وہ مجھ سے کیوں بات کرتی؟ آخر ہمارا رشتہ ہی کیا تھا؟ دوسرے ہی لمحے وہ اس لڑکی کی حمایت میں سوچتا خود ہی اپنی سوچ پر ہنس پڑا۔ کچھ دیر بعد ہی اسد کے فون نے اس کی توجہ اپنی طرف کر لی اور وہ اس فون کال اور لڑکی کو بھول کر اپنی زندگی میں مگن ہو گیا۔ کبھی یوں لگتا ہے جیسے ہم ایک بند گلی میں بند ہیں، کوئی دروازہ نہ کھڑکی ہے اور ہوائیں بھی بوجھل ہیں۔ کبھی چاروں طرف ہیں رستے منزل، پر پیروں میں بندھن ہے، جو ملتا ہے رہبر لگتا ہے اور پہلو میں خنجر ہیں۔ کبھی ہاتھ پکڑ کے ہم کو گم رستے میں کر دیتے ہیں اور جگنو راہ دکھا کے تاریکی میں کھو جاتے ہیں۔ حالات کے دھارے پر ہیں، اب دیکھو کدھر جاتے ہیں۔ چھوٹے سے گاؤں میں بنی شاندار حویلی میں ایک اور جھجکتی ہوئی شام دھیرے دھیرے اتر رہی تھی۔ کچھ گھر ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے اندیکھی زنجیریں۔ محسوس کی جانے والی دھمکیوں کا احساس اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان بلا وجہ ہی خود کو چور سا محسوس کرنے لگتا ہے، جیسے کوئی ضرورت مند شریف انسان کسی دکان میں لگے خبردار کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ خاموش دھمکی کو دیکھ کر دل میں آئی چھوٹی سی بے ایمانی کے خیال پر بھی کانپ جائے کہ کہیں سامنے لگا کیمرہ اس کے دل کی چوری بھی نہ پکڑ لے۔ بالکل ایسے ہی کچھ گھروں کی فضا ہوتی ہے، جہاں انسانوں کے ساتھ ساتھ اس گھر میں لگے پھول پودے، گھر کے اوپر سے گزرتے پرندے، حتیٰ کہ اس گھر میں رکھی ہر چیز سہمی سی لگتی ہے۔ اسی گھر کے ایک کمرے کی کھڑکی سے جھانکتی وہ لڑکی بھی اس ماحول کا شکار لگ رہی تھی۔ گلابی رنگت، متناسب جسم اور بے پناہ معصومیت سمیٹے اس چہرے پر ان کالی بھنور آنکھوں کا حزن و ملال دیکھنے والے کو بھی عجیب سے دکھ میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم سامنے درخت پر بنے گھونسلے سے جھانکتے چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر نظریں جمائے ساکھ کھڑی وہ لڑکی کسی عظیم مصور کا شاہکار دکھائی دے رہی تھی۔ اسی لمحے لاؤنج میں رکھے فون کی گھنٹی نے اس کا انہماک توڑ دیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ڈھیلے ڈھالے انداز میں جوڑا بنے بال آبشار کی صورت اس کے نازک کمر پر بکھر گئے۔ اس کی آنکھوں کی طرح اس کے بال بھی بے حد سیاہ تھے۔ شاید ایسے ہی بالوں کو دیکھ کر شاعروں کو کالی گھٹاؤں کا خیال آتا ہوگا۔ ہیلو، کون؟ باہر مائی جیراں اکھڑ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ لڑکی کا چہرہ کسی بھی قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ اب وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے خوبصورت بال سمیٹ رہی تھی۔ 2-3 بار ہیلو کہہ کر مائی جیرا نے جھنجھلا کر فون رکھ دیا تھا۔ شاید لائن خراب تھی، دوسری طرف سے آواز نہیں آ رہی تھی۔
کس کا فون تھا جیرا؟ بیبے پوچھ رہی تھیں۔ پتہ نہیں کون تھا بیبے، آواز نہیں آئی۔ بیبے پوری حویلی بلکہ پورے گاؤں کے لیے بیبے تھیں، اور مائی جیرا جب حویلی میں آئی تھی تو 12-13 سال سے زیادہ عمر نہیں تھی اس کی۔ اس وقت بیبے بیاہ کر نئی نئی حویلی آئی تھی۔ جیرا کو ہر وقت سجی سجائی ملکہ جیسی شان والی ناز بیبے ایسی دل کو بھائی کہ وہ اس کی غلام بن کر رہ گئی۔ جیرا بیبے کی ایک آواز پر کسی جن کی طرح پلک جھپکنے میں حاضر ہو جاتی، ان کی ہر بات کا حکم کا درجہ دیتی۔ فرما بردار سی جیرا بیبے کو بھی بھلی چنگی، اس طرح وہ اس کو روز مرہ زندگی کا اہم جز بن گئی۔ جیرا کی شادی حویلی کے چوکیدار رمضان سے کروا دی گئی۔ اس طرح دونوں میاں بیوی یہ شادی کے بعد بھی حویلی کی واحد ہی بنے ملازموں کے کمروں میں رہنے لگے۔ ماں نور کہاں ہے؟ صبح سے دکھائی نہیں دے رہی۔ اس سے پہلے کہ جواب میں میاں جیرا کوئی کہتی، وہ لڑکی کمرے سے نکل آئی۔ جی بیبے، میں اپنے کمرے میں کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ انہیں اپنی غیر موجودگی کی وجہ بتا کر مطمئن کرتی ان کے پاس ہی آ بیٹھی۔ اب چھوڑ یہ کتابیں پتر، بہت ہو گئی پڑھائیاں، اب اگلے گھر جانے کی تیاری کر۔ میری دھی وہ خاموشی سے بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی۔ ارے سن بھی رہی ہے کہ نہیں؟ گمسم کیوں رہتی ہے ہر وقت؟ اس کی مسلسل خاموشی بیبے کو گھلنے لگی۔ ویسے بھی وہ محسوس کر رہی تھی کہ جب سے ماں نور شہر سے آئی تھی بہت اداس رہتی تھی، اکثر اپنے کمرے میں بیٹھی کتابیں پڑھتی رہتی۔ اس کی یہ خاموشی بیبے کو پریشان کر رہی تھی۔ آخر آج وہ پوچھ ہی بیٹھی، کچھ بھی نہیں بیبے، آپ تو ایسے ہی اتنی فکر کر رہی ہیں، بس اتنی مصروفیت کی زندگی سے ایک دم فارغ ہو بیٹھی ہوں تو اس لیے ذرا بوریت ہو رہی ہے، اور تو کوئی بات نہیں۔ بیبے کی تفتیش نے ماہ نور کو پریشان کر دیا۔ اسی لمحے فون ایک بار پھر گنگنانے لگا تو سب کی توجہ فون کی طرف ہو گئی۔ مائی جیرا فون سننے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس بار بھی پہلے کی طرح ہیلو کے جواب میں خاموشی رہی تو مائی جیرا بڑبڑاتی ہوئی واپس آ بیٹھی۔ یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ فون آئے اور کوئی بات نہ کرے۔ اس بار بیبے کی توجہ بھی فون کالز نے اپنی طرف لگا لی۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بیبے نے کچھ سوچتی ہوئی عجیب سی نظروں سے ماہ نور کی طرف دیکھا۔ وہ اس فکرے اور نظروں کا مطلب بخوبی سمجھتی تھی۔ بیبے میں جاؤں، مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے۔ وہ بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھائی تھی، لیکن اس کے اندر ناگواری اور انسلٹ کا احساس پہلے سے بھی بڑھ گیا تھا۔ نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بے بسی سے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ ماہ نور کی وہ رات بھی بے چینی سے گزری۔ کیا میری زندگی ہمیشہ ایسے ہی گزرنے والی ہے؟ اس سوال کا جواب وہ اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے بے چینی میں اضافہ ہونے لگا۔ ماما بابا کاش آپ میرے پاس ہوتے۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کر رو دی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب نیند نے مہربان ہو کر اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ اس لڑکی کی آواز، اس نے آج تیسرا دن تھا مگر علی اسے بھول نہیں پایا تھا اور روزانہ اس وقت پر اس نمبر پر فون کرتا تھا کہ شاید دوبارہ اس لڑکی سے بات ہو جائے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس انجان لڑکی سے کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن وہ اسے بات کرنا چاہتا تھا، ضرور بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ہر بار اسے ناکامی ہوئی تھی۔ اس لڑکی نے اس دن کے بعد فون نہیں اٹھایا تھا۔ بات کچھ بھی نہیں تھی مگر علی کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ علی کا دل اس انجان لڑکی کی طرف کھینچا جا رہا تھا اور وہ اس صورتحال پر کافی پریشان تھا۔ یار مجھے تجھ سے بات کرنی ہے، تو آ سکتا ہے میرے پاس؟ آخر تیسرے دن کی ناکامی کے بعد اس نے اسد سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو بڑا پریشان لگ رہا ہے، خیریت تو ہے؟ انکل سے تو کوئی بات نہیں ہوئی؟ پاپا سے بات ہونے کی صورت میں خود تیرے پاس آتا، نہ کہ تجھے یہاں بلاتا۔ اب آگے مت پوچھ، بس میرے پاس آ جا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ علی نے اپنی بات مکمل کر کے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ہاں بول، کیا پریشانی ہے؟ یہ منہ کیوں لٹکا ہوا ہے تیرا؟ ٹھیک 40 منٹ بعد اسد اس کے سامنے بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ جواب میں علی نے واردات دل کی داستان کہہ ڈالی۔ اچھا جی، تو یہ بات ہے، میں تو سمجھتا تھا اس لڑکی کو بھول بھال چکا ہوگا، لیکن تو ابھی تک اس کی یاد کو لیے بے چین بیٹھا ہے۔ علی کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے اسد بھی سنجیدہ ہو گیا، کیونکہ اس نے پہلی بار علی کو اس کیفیت میں دیکھا تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اسد نے پوچھا۔ اسی سوال کا جواب تو تم نے تلاش کرنا ہے۔ علی کے جواب پر اسد سوچ میں پڑ گیا۔ میرا خیال ہے ہمیں رضوان کے گاؤں جا کر اس مہاجبین کے بارے میں معلومات لینا چاہیے، جس نے صرف اپنی آواز سنا کر میرے یار کا یہ حال کر دیا ہے۔ اس نے اسے چھڑ کر سنجیدگی کی اوٹ سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ اسد کی بات سن کر علی کی آنکھوں میں بھی روشنی چمکی۔ یار تو کبھی کبھار اپنے عقل استعمال کرتا ہے، مگر جب کرتا ہے تو خوب کرتا ہے۔ اسد کی تعریف کرتے وقت علی کے الفاظ ادھر ادھر ہو ہی جاتے تھے، مگر مجھے تو حسرت ہی ہے، کبھی تو بھی اپنی عقل کا استعمال کرے۔ سامنے کی بات تھی، اگر سوچتے تو تمہیں بھی یہ آئیڈیا آ جاتا۔ اس نے جلتے بھونتے لہجے میں جواب دیا۔ اچھا نہ چھوڑ یہ سب،
چل رضوان کو فون کرتے ہیں۔ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے علی نے صلح کا پرچم لہرایا۔ ماہی پتر، آج شام کو تیار ہو جانا، تیرے تایا جی آئیں گے، ساتھ میں باقی سب بھی ہوں گے۔ بیبے کے بتانے پر وہ ماہنور کے دل کو اچانک ہی بے چینی نے آ گھیرا۔ خیریت تو ہے بیبے؟ وہ بلا ارادہ بول اٹھی۔ خیریت ہی ہے پتر، تیرے تایا تائی کیا غیر ہیں؟ ان کا اپنا گھر ہے، جب چاہیں آئیں۔ ماہنور بے خیالی میں غلط بات پوچھ بیٹھی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا بیبے، میں تو بس یوں ہی پوچھ رہی تھی، اس طرح اکٹھے سب کا آنا کم ہی ہوتا ہے نا۔ وہ اب بیبے کی ناراضگی محسوس کر کے بری طرح پچھتا رہی تھی، اس لیے وضاحت دے رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کس بات کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ بیبے کی ناراضگی عروج پر تھی، ویسے بھی ماہنور کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہیں جانے کیا کچھ یاد آ جایا کرتا تھا، اس لیے لہجے میں تلخی آپ و آپ اتر آیا کرتی تھی اور ماتھے پر ولوی پڑ جاتے تھے۔ ماہنور بچپن سے بیبے کے اس رویے کو دیکھتی اور سہتی آ رہی تھی، لیکن اب بھی ہر بار اس کا دل دکھتا تھا اور انسلٹ کا احساس بھی پہلے دن سے زیادہ ہی شدید ہوتا تھا۔ ماہنور چاہ کر بھی اس رویے کی عادی نہیں ہو پائی تھی۔ شاید انسان کبھی بھی نفرت کا عادی نہیں ہو پاتا، کیونکہ ہر انسان محبت کی چاہ رکھتا ہے، خلوص کی تلاش میں رہتا ہے اور ہر ایک سے اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ تو پھر ماہنور جیسی نرم و نازک خیالات اور حساس طبیعت کی لڑکی بھلا کیسے اس رویے کی عادی ہو سکتی تھی؟ جاؤ جا کر جینا کا ہاتھ بٹاؤ کچن میں۔ بیبے نے اس کی خاموشی کو جواب میں حکمیہ لہجے میں اسے وہاں سے جانے کا کہا تو وہ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو بمشکل باہر آنے سے روکتی کچن میں چلی آئی۔ ان کی تو عادت ہے، آپ برا نہ منایا کریں۔ وہ پیاس کی جلن کی اوٹ میں اپنا رونا چھپا رہی تھی جب زیرا نے اس کے قریب آتے ہوئے ہمدردی سے کہا، اگر یہ ان کی عادت ہوتی تو سب کے ساتھ ایسے ہی باتیں کرتی، مگر یہ رویہ تو صرف میرے ساتھ ہی ہے، باقی سب کے لیے وہ کتنی نرم دل، کتنی محبت کرنے والی ہیں۔ کاش انہیں مجھ سے بھی محبت ہوتی، چاہے تھوڑی سی ہی صحیح۔ ماہنور حسرت بھرے لہجے میں اپنے دل کی بات کہہ رہی تھی۔ ویسے تو وہ اپنے دل کی باتیں اپنے تک ہی رکھنے کی عادی تھی، لیکن کبھی کبھی زیرا کے سامنے ضبط کھو بیٹھتی تو کچھ کہہ سن لیتی تھی۔ محبت تو آپ سے کرتی ہیں بی بی، بس دوسروں کا غصہ آپ پر اتارتی رہتی ہیں۔ کبھی نہ کبھی انہیں احساس ہو جائے گا، پھر دیکھنا کیسے اپنا پیار آپ پر نچھاور کریں گی۔ زیرا ایسے وقت میں اسے تسلی دینے کو ہمیشہ خوبصورت مستقبل کی تصویر کھینچا کرتی تھی۔ کبھی ماہنور ان باتوں سے بہل جاتی، کبھی اور بھی زیادہ خود ترسی کا شکار ہوتی، منفی سوچوں کا شکار ہو جایا کرتی۔ آپ بہت اچھی ہیں مائی زیرا، اب وہ ہنستے ہوئے مائی زیرا سے کہہ رہی تھی۔ گھر میں ایک وہی تھی جو ملازموں سے آپ جناب سے بات کرتی تھی۔ آپ بھی بہت اچھی ہیں، زیرا مسکراتے ہوئے جواباً تعریف کی۔ اچھا اب یہ سب چھوڑیں اور اپنے کمرے میں جا کر اپنی کتابیں پڑھیں، یہ سب کرنے کے لیے بہت لوگ ہیں حویلی میں۔ زیرا نے اس کے ہاتھ سے چھری لیتے ہوئے کہا، ارے لیکن بیبے نے مجھے یہ سب کرنے کو کہا ہے، نہیں کروں گی تو وہ ناراض ہو جائیں گی۔ ماہنور کو اپنا آپ بھی بالکل دل نہیں کر رہا تھا یہ سب کرنے کو، سو فوراً ہی زیرا کی بات مان لی تھی، لیکن ساتھ ہی اپنے خدشات کا اظہار بھی کر دیا جن کی وجہ سے وہ جاتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ آپ جائیں، بیبے کو میں کہہ دوں گی، آپ نے سارا کام کروایا ہے میرے ساتھ، زیرا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تو وہ کھل کے مسکرائی اور زیرا کا شکریہ ادا کرتی کچن سے نکل آئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر ماہنور نے ایک کتاب اٹھا لی، ارادہ یہی تھا کہ کچھ پڑھ لیا جائے کیونکہ یہ اس کا واحد مشغلہ تھا۔ کتابوں کو پڑھتے ہوئے وہ اپنے دکھ درد کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مگر بھول جایا کرتی تھی، لیکن کافی دیر کوشش کے باوجود بھی جب ماہنور کو پڑھنے کا ذہن نہیں بنا تو اس نے کتاب ایک طرف رکھ دی اور وہ کچھ دیر پہلے زیرا سے ہوئی باتوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ زیرا کا ہونا میرے لیے کتنا غنیمت ہے، یہ بس میں ہی سمجھ سکتی ہوں۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی، کیا کبھی کوئی ایسا دن آئے گا جب بیبے مجھ سے محبت سے بات کریں گی، جب مجھ سے بات کرتے ہوئے ان کے لہجے میں تضحیک نہیں ہوگی۔ اب وہ خود سے وہی سوال کر رہی تھی جن کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ سردیوں کے دنوں میں دن کے وقت سونا اس کی عادتوں میں شمار نہیں ہوتا تھا، لیکن اس روز اسے جانے کیا ہوا، اسے خبر بھی نہیں ہوئی کہ کب سو گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ زیرا کے جگانے سے کھلی تھی۔ اٹھ جائیں بی بی، مہمان بس پہنچنے ہی والے ہیں، زیرا اس کا کاندھا ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ماہنور فوراً سے پہلے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہائے اللہ، میں پتہ نہیں کیسے سو گئی، بیبے تو ناراض ہو رہی ہوں گی، وہ پریشان ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بیبے کو نہیں پتا کہ آپ سوئی ہوئی ہیں، میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ پڑھ رہی ہیں، میں نے آپ کے لیے کپڑے نکال دیے ہیں، اب آپ جلدی سے تیار ہو کر باہر آ جائیں۔ زیرا نے اسے تسلی دی اور وہاں سے چلی گئی۔ زیرا کے باہر جاتے ہی ماہی بھی تیار ہونے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی اور اسی وقت تایا غلام رسول اپنی فیملی کے ساتھ گیٹ کے اندر داخل ہوئے۔ بروقت جگائے جانے پر ماہنور نے دل ہی دل میں زیرا کا شکر ادا کیا اور آگے بڑھ کر مہمانوں کا استقبال کرنے لگی۔ تایا تائی سے پیار لے کر اس نے رفاقت کو سلام کیا
تو رفاقت کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ اور کہتا، وہ فرحت کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیسی ہو بھابھی؟ وہ فرحت کے گلے لگی پوچھ رہی تھی۔ کبھی ہمارا حال بھی پوچھ لیا کر، فرحت کے بجائے رفاقت نے جواب دیا، تو وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر انہیں لیے اندر کی طرف بڑھ گئی، جہاں بیبے اپنے تخت پر بیٹھی انہی کی منتظر تھیں۔ میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتی ہو؟ ان سب کو بیبے کے کمرے میں بٹھا کر ماہنور کھانے پینے کا پتہ کرنے بہانے کمرے سے باہر چلی آئی۔ رفاقت کی نظریں اور مسکراہٹ دونوں ہی اس کے ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ باہر آنے کے بعد وہ برآمدے کے ستون کے ساتھ لگی اپنا موڈ بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اسے رفاقت کی آواز اپنے بہت قریب سے سنائی دی تو وہ بری طرح چونک گئی۔ ہاں ہاں ہاں، کتنی جلدی ڈر جاتی ہو، بالکل کسی معصوم سی چڑیا جیسی ہو تم۔ رفاقت اس کے اس طرح چونکنے پر ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں چڑیا نہیں، ایک جیتی جاگتی انسان ہوں، ماہنور ناگواری سے کہہ رہی تھی۔ بیبے کی ناراضگی کے خوف سے وہ سب کے سامنے تو رفاقت کو برداشت کر لیا کرتی تھی، لیکن اکیلے میں وہ اس کا بالکل لحاظ نہیں کرتی تھی۔ جیتی جاگتی انسان نہ ہوتی تو میرا دل کیسے آتا تم پر؟ وہ خباثت سے مسکراتا اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا کہہ رہا تھا۔ رفاقت بھائی، آپ کو کتنی بار منع کیا ہے میرے ساتھ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ آپ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ رفاقت کا حشر نشر کر ڈالے، لیکن وہ اپنی پوزیشن سے اچھی طرح آگاہ تھی، اس لیے بس اسے ٹوکنے تک ہی محدود تھی۔ میں نے بھی تو تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مجھے بھائی مت کہا کرو، تیرے ہونے والا شوہر ہوں، مطلب منگیتر، اور منگیتر کو بھائی نہیں کہا کرتے۔ وہ اسے کسی استاد کی طرح سبق پڑھا رہا تھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ اگر فرحت بھابھی آپ کی یہ باتیں سن لیں تو انہیں کتنا برا لگے گا، کبھی سوچا ہے؟ ماہنور نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ قسم لے لو جو تمہارے علاوہ کبھی کسی اور کے بارے میں سوچا ہو۔ سامنے بھی رفاقت تھا، جو یوں تو بڑا اڑیل اور غصے والا مشہور تھا، لیکن اس چھوئی موئی لڑکی کے سامنے آ کر خاصا نرم ہو جاتا تھا اور اس کی ہر بات برداشت کر جاتا تھا، ورنہ اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ رفاقت سے کوئی الٹی سیدھی بات کر سکے۔ اس کی ڈٹائی پر دانت کچکچاتی ماہنور بنا کوئی جواب دیے وہاں سے چلی گئی۔ رفاقت خاموش کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس نے ماہنور کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن ماہنور کے جاتے ہی رفاقت کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو چکی تھی۔ وہ بے حد سنجیدگی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ جلد ہی کھانا لگا دیا گیا تھا۔ ماہنور مہمان نوازی نبھاتے ہوئے انہیں کھانا سرو کر رہی تھی۔ خود اس کی بھوک رفاقت کی باتوں نے اڑا دی تھی۔ سب لوگ خوش گپیوں میں مشغول تھے، سوائے دو انسانوں کے، جن میں ایک ماہنور تھی تو دوسری فرحت، اور ان دونوں کی خاموشی کی وجہ ایک ہی شخص تھا، اور وہ رفاقت کے سوا کوئی نہیں تھا۔ تایا تائی حسب معمول ماہنور کے صدقے قربان ہوئے جا رہے تھے، جس پر الجھن محسوس کرنے کے باوجود ماہنور کو مسکرانا پڑ رہا تھا۔ فرحت ماہنور کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو اس کی ساس سسر کے ہی نہیں اس کے شوہر کی بھی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف دل ہی دل میں فرحت سے شرمندگی محسوس کرتی ماہنور کو فرحت پر ترس آ رہا تھا، جیسے اسے شریک سفر ملا تھا۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ماہنور کی پڑھائی ختم ہو گئی، بھائی ہمارا انتظار بھی ختم ہو گیا۔ تائی نے ہنستے ہوئے ماہنور کو مخاطب کیا تو وہ لچ کر دیکھنے لگی۔ چاہنے کے باوجود وہ تائی سے پوچھ نہیں پائی کہ انہوں نے کس بات کا انتظار کیا ہے۔ بیبے، اب میں اور انتظار نہیں کرنے والی، کہہ دیا بس، اب سلمہ بیبے سے بڑے اپنائیت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ماہنور نے بیبے کی طرف دیکھا، ان کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ ان باتوں اور مسکراہٹ کا مطلب نکالتی ماہنور کو اپنا دل اندر ہی اندر ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ ماہی ابھی تو شہر سے آئی ہے، تم فکر نہ کرو، سوچتے ہیں اس بارے میں بھی۔ بیبے جانے کس بات کی تسلی کروا رہی تھی۔ ماہنور ان غیر واضح جملوں سے بہت اکتاہٹ محسوس کر رہی تھی۔ میں گرم روٹیاں لے کر آتی ہوں، ماہنور بہانہ کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ ڈائننگ روم کی فضا بوجھل محسوس ہو رہی تھی، جس میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ کیا ہوا بی بی جی، کچھ چاہیے تھا کیا؟ ماہنور ڈائننگ روم سے باہر آ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب جیرا کی نظر اس پر پڑی تو قریب آ کر پوچھنے لگی، اندر گرم روٹی دے آؤ۔ ماہنور نے خود کو سنبھالتے ہوئے جیرا سے کہا اور لان کی طرف بڑھ گئی، جہاں اندھیرے کے ساتھ ساتھ سردی میں بھی کافی اضافہ ہو چکا تھا۔ باہر کا ماحول اسے خود کو پرسکون کرنے میں مدد دے رہا تھا، لیکن وہ زیادہ دیر وہاں نہیں رہ سکی تھی کہ جلد ہی بیبے کا بلاوا آیا تو اسے اندر ہی جانا پڑا۔ اب سب لوگ دوبارہ بیبے کے کمرے میں آ چکے تھے۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ رفاقت نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں بس یہیں تھی، سب کی موجودگی کی وجہ سے اسے جواب دینا پڑا۔ کچھ دیر میں ہی وہ سب جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو ماہنور نے سکون کا سانس لیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد بھی ماہنور کچھ دیر
بیبے کے پاس بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی، جن میں زیادہ تر رفاقت اور اس کے ماں باپ کی تعریفیں ہی تھیں، جن پر ماہنور چپ چاپ گردن ہلاتی رہی تھی۔ لگتا ہے تمہیں نیند آ رہی ہے، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ بیبے کو اس کا ہر بات پر صرف گردن ہلائے جانا ناگوار تھا، اس لیے اسے جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ خود وہاں سے اٹھنا چاہ رہی تھی، اس لیے چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ان سب باتوں کا تو وہی مطلب نکلتا ہے جو رفاقت بھائی کہتا ہے۔ نیند تو کیا خاک آنی تھی، وہ رات گئے تک شام میں ہوئی باتوں کے مطلب نکالتی، بات کو بات سے جوڑتی رہی تھی۔ میں بیبے سے کہہ دوں گی کہ میں اس رشتے کے لیے تیار نہیں، اس نے بہت بہادر بنتے ہوئے فیصلہ کیا۔ جیسے بیبے تو تم سے پوچھ کر ہی فیصلہ کرتی ہیں نا؟ اس کا دل اس پر ہنس پڑا تو ماہنور کی آنکھوں میں آنسو سمٹنے لگے۔ امی بابا پلیز میرے پاس آ جائیں، پلیز مجھے اپنے پاس لے جائیں پلیز۔ رات کے اس پہر وہ روتے ہوئے کسی چھوٹے بچے کی طرح ماں باپ کو پکار رہی تھی۔ اب مراقبے میں کیوں چلا گیا ہے؟ کال ملانا۔ علی کو موبائل ہاتھ میں لیے 2 منٹ ہو گئے تھے اور وہ کال ملانے کے بجائے اسد سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ یار مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، رضوان سے یہ بات کرتے ہوئے علی نے اپنی الجھن بیان کی۔ اتنا تو آج کل کی لڑکیاں اپنے ہونے والے شوہر سے نہیں شرماتیں جتنا تم رضوان سے شرما رہے ہو، اسد نے جواب دیا۔ ہمیشہ بکواس ہی کیا کر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ علی نے منہ بناتے ہوئے وضاحت دینا شروع کی تھی کہ اسد نے اس کے ہاتھ سے موبائل اچک لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ علی اس حرکت کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ تو سوتا رہ، شرماتا رہ، رضوان سے میں بات کر لیتا ہوں، اسد نے موبائل کا پاسورڈ لکھتے ہوئے جواب دیا۔ تو اپنے فون سے کال نہیں کر سکتا؟ علی نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی۔ عشق کرنے کا شوق ہے تو تھوڑا خرچہ کرنے کا حوصلہ بھی رکھ، اسد نے بے نیازی سے جواب دیا۔ تو نے پاسورڈ چینج کر دیا ہے کیا؟ موبائل کا لاک نہ کھلنے پر اسد نے علی سے پوچھا، جو اسے لاک کھولنے کی کوشش کرتے دیکھ کر زیر لب مسکرا رہا تھا۔ کرنا پڑا، ویسے تو کیوں بیویوں کی طرح ناراض ہو رہا ہے؟ میرے پاس ورڈ تبدیل کرنے پر علی نے کچھ دیر پہلے والی بات کا بدلہ اتارا۔ بکواس نہ کر اور نمبر ملا کے دے۔ اسد نے موبائل واپس اس کی طرف اچھال دیا تو علی کو مجبوراً رضوان کا نمبر ملانا ہی پڑا، کیونکہ اس کی اپنی قرض تھی، اس لیے وہ زیادہ نخرے دکھانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ یار ہمارا تمہارے پاس چکر لگانے کا موڈ بن رہا ہے، سلام دعا کے بعد اسد کہہ رہا تھا۔ واہ کیا اچھی بات کی ہے، کب آ رہے ہو؟ رضوان نے خوش ہوتے ہوئے سوال کیا۔ بہت دنوں سے کسی بھی دوست سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی، اس لیے وہ ان کے آنے کا سن کر کچھ زیادہ ہی خوش ہو گیا تھا۔ بس 1-2 دن میں، اسد نے علی کے اشارے سمجھتے ہوئے کہا، پھر 2-4 اور باتیں کر کے خداحافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ میرا تو خیال تھا کل ہی جانا چاہو گے، پھر تم نے 1-2 دن کا کیوں کہلوایا؟ اسد موبائل بیڈ پر رکھتے ہوئے بولا۔ ابھی حضور والا سے اجازت لینا باقی ہے میرے دوست۔ حضور والا سے مراد علی کے پاپا وسیم تھے، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا، اسد نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ کاش میں بھی بھول جاتا کہ کل ہی گاؤں کے لیے نکل پڑتے۔ کیا خیال ہے پاپا کو بتائے بنا نکل پڑیں؟ علی نے حسرت سے کہتے ہوئے آخر میں جوش سے سوال کیا۔ مجنوں ضرور بن بھائی، لیکن عقل کا دامن بھی ہاتھ سے نہ جانے دے۔ یاد رکھ تو نے واپس اسی گھر میں آنا ہے، اسد نے یاد دہانی کروائی تو علی مایوسی سے گردن جھکا کر بیٹھ گیا۔ پاپا میں کچھ دن کے لیے اپنے دوست رضوان کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اس صبح ناشتے کی ٹیبل پر علی نے بے حد فرما برداری سے وسیم سے اجازت مانگی۔ واہ بھائی پوچھ تو ایسے رہے ہو جیسے میری کہی ہر بات مان لیتے ہو، وسیم نے سلائس کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ اب پوچھ رہا ہے نا تو اجازت دے دیں بس، فرحانہ نے مداخلت کرتے ہوئے وسیم سے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ علی کوئی جواب دے اور دونوں باپ بیٹا کے درمیان تلخی ہو۔ کبھی بات بھی کر لینے دیا کریں بیگم صاحبہ، صرف آپ کا نہیں میرا بھی بیٹا ہے۔ وسیم کو فرحانہ کی مداخلت بری لگی تھی، اسی لیے جتائے بنا نہیں رہ سکے۔ پاپا میں چلا جاؤں گا یا نہیں؟ علی نے ان کی بحث سے تنگ آ کر اپنا سوال دہرایا۔ واپسی کب ہوگی؟ وسیم نے پوچھا۔ بس 1-2 دن میں، علی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ وسیم نے اجازت دی تو علی کی جان میں جان آئی۔ اوکے پھر میں پیکنگ کر لوں اور اسد کو بھی تیار ہونے کا کہہ دیتا ہوں۔ علی ناشتہ ادھورا چھوڑ کر تیار ہونے کے لیے اٹھ گیا۔ ارے ناشتہ تو پورا کرتے جاؤ، فرحانہ نے ٹوکا۔ بس کر لیا موم، علی ماں کی بات کا جواب دیتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں اس کا بیگ اور وہ خود بالکل تیار تھے۔ طے یہ پایا تھا کہ وہ اسد کو اس کے گھر سے پک کرے گا۔ علی تیار ہو کر نیچے آیا، تب تک وسیم آفس جا چکے تھے۔ علی ماں کو خداحافظ کہتا گھر سے نکل آیا۔ علی پچھلے 2-3 منٹ سے مسلسل ہارن دے رہا تھا، لیکن اسد تھا کہ گھر سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آخر وہ گاڑی بند کر کے گھر کے اندر چلا آیا۔ کہاں ہے وہ خبیث؟ اس نے ملازم سے دریافت کیا۔ چھوٹے صاحب اپنے کمرے میں ہیں، ملازم نے علی کی بات پر دانت نکالتے ہوئے جواب دیا۔ ایسی کی تیسی تمہارے چھوٹے صاحب کی، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا اسد کے کمرے کی طرف چلا آیا
और एक झटके से दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। कमरा बिल्कुल खाली था। कमरा खाली देखकर अली की तवज्जो बाथरूम की तरफ गई। अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। अली ने ज़ोर ज़ोर से बाथरूम का दरवाज़ा पीट डाला। कौन बदतमीज़ है ये? असद ने जानते बूझते अंदर से आवाज़ लगाई। बाहर निकल, फिर अच्छी तरह बताता हूँ कि कौन बदतमीज़ है और कौन बातमीज़। अली ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। अरे अली यार, तुम आ गए? असद ने बेहद मासूमियत का मुजाहरा करते हुए सवाल किया। नहीं, मेरा भूत खड़ा है यहाँ, अली ने जवाब दिया। यार मैं बस 2 मिनट में बाहर आ रहा हूँ। असद के जवाब पर अली उसके बिस्तर पर आ बैठा। फिलहाल असद उसकी पहुँच से बाहर था। वो वहीं बैठकर असद के बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगा। असद ने जैसे कैसे करके उसे मना लिया था और अब दोनों रिजवान के गांव के रास्ते पर गाड़ी दौड़ाए जा रहे थे। साथ साथ गपशप भी हो रही थी। यार ये इधर ढाबे पर रोक लो, कसम से बहुत भूख लग रही थी, तुम्हारी वजह से नाश्ता भी नहीं कर सका। सड़क के एक तरफ बने ढाबे को देखते ही असद का दिल बाग बाग हो गया। नहीं यार, ऐसी जगहों के खाने बहुत बकवास होते हैं, एवं तबीयत ना ख़राब हो जाए। रास्ते में कोई अच्छी जगह आएगी तो वहाँ से नाश्ता करवा दूंगा, अली ने जवाब दिया। भाई तुम तो ठहरे लाट साहब, मैं गरीब सा बंदा हर जगह बैठकर हर तरह का नाश्ता कर सकता हूँ। तुम कुछ मत खाना, लेकिन प्लीज़ मुझे नाश्ता करने दो। असद ने इतनी मिन्नत समाजत करनी शुरू कर दी कि ना चाहते हुए भी अली ने ढाबे पर गाड़ी को ब्रेक लगा दिए। गाड़ी से उतरकर दोनों ऊपर एयर में रखी कुर्सी मेज़ों में से एक मेज़ पर आ बैठे। आलीशान गाड़ी और सूटेड बूटेड बाबू लोगों को देखकर होटल का बेड़ा दौड़ता दौड़ता उनके पास आया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि ऐसे बाबू लोग उनके होटल पर रुकते तो कभी कभार ही हैं, लेकिन टिप बड़ी तगड़ी दे जाते हैं। क्या लेंगे साहिब जी? बैरे ने बिला वजह दांत निकालते हुए ये सवाल किया, जैसे वो जो चाहेंगे वही भी मिल जाएगा। टोस्ट, जैम और बटर ले आओ, हो सके तो साथ में एक जग फ्रेश जूस का भी लेते आना। असद की शरारत रग फड़की और वो बेहद संजीदगी से ऑर्डर दे रहा था, जबकि वेटर होंक बना उसकी शक्ल देख रहा था, जैसे कि उसे असद का दिमाग चल जाने का मुकम्मल यकीन हो चुका हो। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ ले आओ। वेटर को अपनी शक्ल तकते देखकर असद ने ज़रा रोब से कहा, जबकि अली इस दौरान मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई बना हुआ था। ये सब तो नहीं है साहिब जी, वेटर ने फिर से दांत निकालते हुए कहा। तो मेरे भाई फिर पूछा क्यों था कि क्या लेंगे? जो है सब ले आओ फटाफट, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। ये साहिब रोज़े से हैं, असद ने अली की तरफ इशारा करते हुए कहा। ऑर्डर मिलते ही वेटर ऑर्डर लेने के लिए दौड़ गया। ज़रा ही देर में नान चने का नाश्ता उनके सामने रखा जा चुका था। बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए असद ने नान तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पहली कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। दोबारा सहबारा आखिरकार निवाला बनाने में कामयाब हो ही गया। अब शोरबे के समंदर में से चने पकड़ने का मरहला बाकी रह गया था। इस मरहले में 2-3 कोशिशों के बाद कामयाबी से हमकिनार हो गया और आखिरकार असद पहला निवाला मुंह में डालने में कामयाब हो गया। लेकिन जैसे ही उसने निवाला चबाने की कोशिश की, उसे लोहे के चने चबाने वाली कहावत बहुत शिद्दत से याद आई। अली जो किन अखियों से उसे चनों का शिकार करता और अब मुंह बनाता देख रहा था, उसकी हालत पर बेख्तियार हंस पड़ा। तो अपनी हालत पर असद को खुद भी हंसी आ गई। जैसा कि ऐसा नाश्ता करने के बाद वेटर को इशारा किया, जो इस इशारे का ही मुंतज़िर था। कैसा लगा आपको हमारा नाश्ता? वेटर उनके करीब आते हुए पूछने लगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल का नाश्ता है। बस एक बात बताओ, ये पत्थर से चने बनाते हुए या चनों को पत्थर का कूट कर मारते हैं? ऐसा बेहद शाइस्तगी लहजे में तारीफ़ करते पूछा रहा था। अली ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी, जबकि वेटर को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या जवाब दे। वो मुझे मालिक आवाज़ दे रहे हैं। वेटर, जिसकी पहले ही इसकी तवक्को से बढ़कर टिप मिल चुकी थी, इन अजीबो गरीब सवालात से घबराकर मालिक का बहाना करना वहाँ से भाग गया। वो दोनों हंसते हुए वापस गाड़ी में आ बैठे। अली के इसरार पर इस बार ड्राइविंग सीट पर असद था। अब इसको क्या हो गया? अभी कुछ देर पहले तक तो ठीक ठाक थी। असद ने गाड़ी स्टार्ट करना चाही तो वो ज़ोर ज़ोर से गड़गड़ाहट की आवाज़ पैदा करते हुए बंद हो गई। उसने बेहद बेचारगी से अली की तरफ देखा। तू जानता था अब सारी मट्टी इस पर डालनी है। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, अली ने चोट की। मेरे ख्याल में तो ये कहना चाहिए कि जैसी शक्ल वैसी गाड़ी। असद कहाँ छोड़ने वाला था, फटाक से जवाब दिया। क्या हुआ साहिब जी? वेटर को ताज़ा ताज़ा टिप मिली हुई थी, सो वो उनके इस तरह खड़े देखकर उनके पास आकर पूछने लगा। प्यारे भाई ये बताओ, यहाँ कोई मैकेनिक मिल जाएगा क्या? अली ने सवाल किया। बिल्कुल मिल जाएगा जी, बस आप थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं अभी किसी गाँव में भेजकर मैकेनिक बुलवाता हूँ। वेटर फटाफट उनकी मदद करने को तैयार हो गया। 2 घंटों के इंतज़ार के बाद भी मैकेनिक का कोई अता पता ना था। अब अली पर झुंझुलाहट तारी होने लगी थी। यार मैकेनिक लंदन से आ रहा है क्या? अली ने असद से कहा। लगता तो ऐसा ही है और अभी पैदल चल रहा है।
اسد بھی اب اس انتظار سے تھک چکا تھا۔ اس کی پوچھو تو صحیح، مکینک نے آنا بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھو اب تو شام ہونے لگی ہے، علی نے کہا تو اسد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر ویٹر ان کی طرف چلا آیا۔ صاحب جی، وہ لڑکا ابھی واپس آیا ہے، مکینک گاؤں میں نہیں ہے، دوسرے گاؤں گیا ہوا ہے۔ ویٹر کی بات سن کر دونوں کے چہرے اتر گئے۔ ان کو اتنا انتظار بھی رائگاں گیا تھا اور رات سر پر آ گئی تھی۔ لیکن آپ پریشان نہ ہو، یہاں قریب ہی ایک ہوٹل ہے، آپ آج رات وہاں رک جائیں، صبح سویرے میں خود مکینک کو لے کر وہاں آ جاؤں گا۔ ویٹر کی اس بات پر علی کا دل چاہا اپنے بال نوچ لے یا ویٹر کے۔ ٹھیک ہے، اسد نے جواب دیا تو ویٹر واپس چلا گیا۔ یار اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہماری قسمت خراب ہے تو کوئی کیا کرے، اسد نے علی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ علی نے کوئی جواب نہیں دیا، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی سے گھبرا گئے۔ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اسد نے علی کو بولنے کے لیے مجبور کرنے کے لیے چھیڑا، لیکن علی اس بار بھی خاموشی رہا۔ ویسے یار ایک بات ہے، اسد نے ایک بار پھر بولنا شروع کیا۔ علی اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تم نے ابھی تک اس لڑکی کو دیکھا بھی نہیں، کیا خبر کالی کلوٹی، ان پڑھ یا پھر ہو سکتا ہے اندھی یا لولی لنگڑی ہو، پھر کیا کرو گے؟ اسد نے سوال کیا۔ تمہارے منہ میں کڑوے بادام، اللہ نہ کرے ایسا ویسا کچھ ہو۔ اتنے خراب موڈ میں بھی علی حسب عادت محاورے کا بیڑا غرق کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ اپنی آواز کی طرح خوبصورت ہے، اور اگر وہ خوبصورت نہ بھی ہوئی تو بھی مجھے اس سے محبت ہے، علی نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ سیریسلی؟ اسد کو علی سے ایسے اندھے بہرے عشق کی امید نہیں تھی، تبھی حیرت سے آنکھیں پھیلاتا پوچھ رہا تھا۔ کوئی شک؟ علی مسکرایا۔ شک تو تمہارے دماغ پر ہونے لگا ہے، میرا خیال ہے وہ آج کل ٹھیک سے کام شام نہیں کر رہا، اسد نے شرارت سے کہا۔ بندر کیا جانے ادرک کا سواد، علی نے اسے چڑھایا۔ چلو بھالو تو جانتا ہے نا، یہی کافی ہے، اسد نے جوابی حملہ کیا۔ اسی دوران وہ ہوٹل پہنچ گئے۔ اب رات انہیں اسی ہوٹل میں گزارنا تھی۔ ریسیپشن پر کسی نازک حسینہ کی جگہ ایک دیو جیسا لمبا چوڑا بندہ دیکھ کر اسد کو شدید مایوسی ہوئی۔ یہ ہوٹل کبھی ترقی نہیں کرے گا، کمرے میں جاتے ہوئے اسد نے پیشن گوئی کی۔ بھلا ریسیپشن پر ایسے بندے کا کیا کام؟ اسد کو اچھا خاصا صدمہ لگا تھا، تبھی بولے جا رہا تھا۔ شاید وہ کسٹمرز کو یاد دہانی کرانا چاہتے ہوں کہ کسی بھی چالاکی کی صورت میں تم سے نمٹنے والا ہمارے پاس موجود ہے، علی نے جواب دیا تو اسد ایسے سر ہلانے لگا جیسے اسے سب سمجھ میں آ گیا ہو۔ کمرے میں پہنچ کر دونوں اپنے اپنے بیڈ پر گر پڑے۔ صبح سے خوار ہوئے جا رہے تھے، اب دونوں ہی بہت تھک چکے تھے۔ ناز اور رب نواز کو اللہ نے دو بیٹوں سے نوازا تھا۔ بڑا بیٹا غلام رسول تھا، جس کا نام اس کے دادا کے نام پر رکھا گیا تھا۔ غلام رسول شروع سے ہی پڑھائی میں کچھ خاص نہیں تھا، اس کے بجائے کھیتی باڑی میں اس کا خوب ہی دل لگا کرتا تھا۔ رب نواز کے ساتھ زمینوں پر جانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ منشی سے ساری زمینوں کا حساب کتاب بھی وہ بہت چھوٹی عمر میں سمجھ گیا تھا، لیکن اس کے ماں باپ کی خواہش تھی کہ وہ پڑھائی میں بھی ایسے ہی دل لگائے، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا، اور 8ویں کے پیپر دیتے ہی اس نے پڑھائی سے ہاتھ اٹھا لیے۔ بہت سمجھانے کے بعد بھی جب وہ نہ سمجھا تو رب نواز نے ناز کو سمجھایا کہ ہم نے کون سا اس سے نوکری کروانی ہے، زمینیں سنبھالنی ہیں جو وہ بہت اچھی طرح سنبھال سکتا ہے۔ اس کے بعد غلام رسول نے کبھی کتابوں اور اسکول کی شکل نہ دیکھی۔ چند سالوں بعد غلام رسول کی شادی سلمہ سے کر دی گئی، جو کہ ان کے قریب بھی رشتہ داروں میں سے تھی۔ غلام رسول اور سلمہ کے لیے الگ گھر بنا کر انہیں وہاں شفٹ کر دینے کا فیصلہ بھی ناز کا ہی تھا، ورنہ حویلی اتنی بڑی تھی کہ 2 کیا 4 خاندان بآسانی اس میں سما سکتے تھے۔ لیکن ناز کی خواہش تھی کہ وہ قیوم اور اس کی دلہن کو اپنے ساتھ میں رکھے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ 2 بہویں ایک جگہ رہیں اور کسی قسم کی کوئی بدمزگی ہو۔ مستقبل کی ساری پلاننگ کرتے ہوئے وہ بھول بیٹھی تھی کہ زندگی میں سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوا کرتا۔ دوسرے نمبر پر قیوم تھا، جو غلام رسول کے 8 سال بعد بڑی منتوں مرادوں کے بعد دنیا میں آیا تھا۔ بڑے بھائی کے برعکس قیوم پڑھنے لکھنے میں شروع دن سے ہی بہت تیز تھا۔ اس کے اساتذہ جب اس کی تعریف کرتے تو ناز کا دل خوشی سے بھر جاتا۔ ہر سال جب وہ کلاس میں فرسٹ آتا تو سارے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی جاتی۔ جس طرح غلام رسول باپ کی ساری ذمہ داریاں سنبھال کر ان کی آنکھوں کا تارا بن گیا تھا، اسی طرح ناز کی خواہشیں پوری کر کے قیوم ناز کا لاڈلا بیٹا بن گیا تھا۔ ویسے بھی وہ اتنی دعاؤں کے بعد ملا تھا، اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے بھی اسے کئی رعایتیں حاصل تھیں۔ میٹرک کے بعد اس کے شوق سے اور اپنے خواب کو پورا کرنے کی خواہش میں ناز نے خود ہی رب نواز کو منایا تھا کہ قیوم کو پڑھنے کے لیے شہر بھیجا جائے۔ اس طرح قیوم کی باقی زندگی کا زیادہ تر حصہ شہر میں گزرا تھا۔ کالج سے فارغ ہو کر آگے پڑھنے کی لگن اسے یونیورسٹی تک لے آئی۔ ابھی تک سب ٹھیک چل رہا تھا، گڑبڑ جب ہوئی جب قیوم کو اپنی ایک ہم جماعت شبانہ سے عشق ہو گیا۔
शबाना एक लोअर मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जहाँ इल्म की दौलत और शराफत की चादर तो थी, लेकिन बड़ा नाम और रुतबा नहीं था। क़य्यूम अपने माँ बाप को अच्छे से समझता था, इसलिए उसे यकीन था कि उसके माँ बाप शबाना से शादी की इजाज़त कभी नहीं देंगे। इसलिए जैसे ही मास्टर्स की डिग्री हाथ में आई और एक दोस्त की मदद से एक जगह नौकरी मिली, उसी दिन क़य्यूम खुद ही शबाना के माँ बाप के पास जा पहुँचा और अपने हालात बताते हुए शबाना का हाथ मांग लिया। इस तरह बिना माँ बाप के अकेले लड़के को बेटी देने को उनका दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, लेकिन क्या करते कि इसी में बेटी की खुशी भी थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्होंने शबाना की शादी क़य्यूम से करवा दी। क़य्यूम शबाना को साथ लेकर गांव पहुंचा तो जैसे हवेली में जलजला आ गया। अपने लाडले फरमाबरदार बेटे से इतने बड़े कदम की उम्मीद ना तो रब नवाज को थी और ना ही नाज को। उनको यकीन और एतमाद को बहुत बड़ा धक्का लगा था। जिन लोगों को इस तरह ना माँ बाप की लड़की तुम्हारे हवाले कर दी, उनका किरदार क्या होगा, उनका ख़ानदान किस किस्म का होगा, हम बिना देखे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज ने तनफुर भरे लहजे में शबाना के ख़ानदान के बखिए उधेड़ना शुरू किए। क़य्यूम ने उन्हें टोक दिया, बेबे प्लीज़ ऐसी बातें ना करें, वो बहुत अच्छे और शरीफ लोग हैं। उन्होंने सिर्फ हमारी मोहब्बत को देखते हुए ये फ़ैसला किया है। अपने ख़ानदान की इस बेइज्जती पर शबाना की आंखों से आंसू बहने लगे थे। अब तक खामोश खड़ा क़य्यूम बोले बिना नहीं रह सका। वो कितने अच्छे और कितने शरीफ हैं वो तो दिखाई दे रहा है। तुम्हारे हक़ में यही बेहतर है कि अभी और इसी वक्त इस लड़की को तलाक देकर हवेली से बाहर करो। हम वादा करते हैं कि तुम्हारा ब्याह नादानी भुला देंगे, तुम्हें माफ़ कर देंगे। नाज की इस बात पर शबाना को लगा किसी ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। वो बेसाख्ता लड़खड़ाई थी, लेकिन इससे पहले कि वो गिर जाती क़य्यूम ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया था। अच्छी तरह सोच लो, ये या लड़की या हम। नाज ने क़य्यूम को मुश्किल में डाल दिया था, इसलिए फ़ैसला आसान न था। शबाना उसकी जान अटकी थी तो माँ बाप और भाई भी बेहद अजीज़ थे, लेकिन वो किसी भी सूरत शबाना को यूं बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता था। इसलिए शबाना का हाथ पकड़कर हवेली से निकल आया और नाज टूट कर रह गई। उनका लाडला बेटा किसी गैर लड़की को उन पर अपनी माँ पर फौकियत दे गया था। इस गम ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया। माँ की बीमारी की खबर सुनकर क़य्यूम एक बार फिर हवेली आया था। इस बार उसके साथ शबाना नहीं थी कि बीवी की बार बार बेइज्जती उसे मंजूर नहीं थी। तुम आ गए, मुझे यकीन था मेरा बेटा मुझे नहीं छोड़ सकता। क़य्यूम को सामने देखकर जैसे मुर्दे में जान पड़ गई थी। नाज बिस्तर पर उठ बैठी, उनकी आंखें खुशी से चमकने लगी थी। बेबे आपकी बीमारी का सुनकर मिलने चला आया हूँ, मुझे कुछ देर में वापस जाना है। क़य्यूम ने उनकी गलतफहमी दूर करते हुए नज़रें झुका ली थी कि वह खुद को माँ बाप का मुजरिम समझने लगा था। उसकी वजह से उसकी अच्छी भली माँ बिस्तर को जा लगी थी और बाप एकदम बहुत कमज़ोर दिखाई देने लगा था। नाज ने उसे मुंह फेर लिया और उसे वहाँ से चले जाने को कहा। वो माँ के पैर चूमकर शिकस्ता कदमों से हवेली से बाहर निकल आया। उसके बाद वो फिर कभी हवेली में चलकर नहीं आया था, बल्कि कुछ सालों बाद जब शबाना और क़य्यूम एक एक्सीडेंट में चल बसे तो शबाना के माँ बाप ने हवेली इतला पहुँचा दी और उस रोज़ एक लाश की सूरत में क़य्यूम एक बार फिर हवेली के अंदर दाखिल हुआ था। लाख नाराज़गी सही, लेकिन आखिर वो उनका लाडला बेटा था। इस तरह जवान बेटे की मौत ने नाज और रब नवाज को तोड़ कर रख दिया था। जब वो गम से थोड़ा भरे तो उन्हें पहली बार पता चला कि क़य्यूम की एक बेटी भी है। तब दोनों मियाँ बीवी ने बाहिमी मशवरे से महानूर को हवेली लाने का फ़ैसला किया था। शबाना के माँ बाप खुद भी यही चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया और इस तरह 6 साल की उम्र में माँ बाप के साए से महरूम हो जाने वाली महानूर हवेली में आ गई, जहाँ उसे इज़्ज़त, पैसा, अच्छा खाना पीना, ज़रूरत और आसाइश की हर चीज़ मिली। नहीं मिली तो मोहब्बत नहीं मिली, जिसकी वो सबसे ज़्यादा मतलाशी थी। क़य्यूम की मौत के 1 साल के अंदर अंदर रब नवाज भी दुनिया से रुखसत हो गए, तो नाज ने उनकी मौत की जिम्मेदार भी शबाना की सर पर डाल दी और हवेली एक बार फिर गम के समंदर में डूब गई। और जब इस दुख से कुछ संभले तो महानूर के लिए नाज का दिल पहले से ज़्यादा सख्त हो गया था। उसकी एक वजह महानूर की शक्ल सूरत का अपनी माँ जैसा होना भी था। नाज जब कभी क़य्यूम की आखिरी निशानी समझकर महानूर के लिए अपने दिल में जगह पैदा करती, उसकी सूरत देखते ही उन्हें शबाना याद आ जाती, जो उनकी नज़र में उनकी खुशियों की कातिल थी। और फिर लाख चाहने के बावजूद वो महानूर से प्यार से बात ना कर सकती। महानूर की सारी जिम्मेदारी जीरा पर डाल दी गई थी। जीरा ने ही महानूर को उसके माँ बाप के बारे में सब कुछ बताया था कि एक तो वो वैसे ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से उसे पता चला कि बेबे को पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग बहुत पसंद थे, तब से उसने जैसे खुद को बस पढ़ाई तक ही महदूद कर लिया था, जिसका नतीजा ये निकला कि वो हर क्लास में फ़र्स्ट आती रही। इस मामले में वो बिल्कुल अपने बाप पर गई थी। हर बार जब वो क्लास में फ़र्स्ट आती तो इस उम्मीद पर बेबे के सामने जाती कि शायद इस बार वो उसे गले से लगाकर प्यार करेंगी, लेकिन हर बार उसे मायूसी ही होती। उसकी खूबसूरत शक्ल उसकी दुश्मन बन गई थी।
اس کے اور بیبے کے درمیان سب سے بڑی دیوار بھی، لیکن یہ ایسا معاملہ تھا جس میں ماہنور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ہر بار آنسو بہا کر رہ جاتی تھی۔ یوں ہی پڑھتے پڑھتے وہ کالج تک آ پہنچی تھی اور اب وہ یونیورسٹی جانا چاہتی تھی، لیکن بیبے اس بارے میں بات کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ جانتی تھی کہ بیبے نے اسے آج تک شک کی نظروں سے دیکھا ہے، وہ ابھی تک شبانہ کی بیٹی پر کسی قسم کا اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھی۔ بیبے میں آ جاؤں؟ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بیبے اپنے بستر پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی جب ماہنور نے کمرے میں آنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے سر ہلا کر اسے اندر آنے کی اجازت دے دی اور پھر اشارے سے اس کو بیٹھ جانے کو کہا۔ وہ جھجکتی ہوئی بیبے کے بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ ہاں کہو، کیا کہنا ہے؟ تسبیح سے فارغ ہو کر انہوں نے دعا کو ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے کے بعد وہ ماہنور سے مخاطب ہوئیں، جو خاموش بیٹھی ان کو فارغ ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کہ جائے یا کہ سوچے جا رہی تھی۔ بیبے کی آواز پر چونک سی گئی۔ وہ بیبے، دراصل میرا رزلٹ آنے والا ہے، مجھے امید ہے اچھے نمبر آ جائیں گے، اس کے بعد میں یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتی ہوں۔ ماہنور نے اپنی خواہش بیان کرتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے جتنا پڑھنا ضروری تھا اتنا تم پڑھ چکی ہو، اب بس اپنے گھر جانے کی تیاری کرو۔ میں بات کرتی ہوں غلام رسول سے، جلد از جلد اپنی امانت لے جائیں۔ ماہنور ابھی پہلی بات سے نہیں سنبھلی تھی کہ بیبے نے اس پر دوسرا بم گرا دیا۔ مگر بیبے، رفاقت بھائی تو شادی شدہ ہیں، وہ حیران پریشان بے اختیار کہہ گئی۔ ہاں تو اس میں کون سی انوکھی بات ہے؟ تو جانتی تو ہے 6 سال ہو گئے ہیں اس کو سلمہ سے شادی کو، لیکن ابھی تک ان کو کوئی بچہ نہیں ہوا ہے، اور ویسے بھی مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ بیبے نے یہ دلیل دی، گویا بات ہی ختم کر دی۔ لیکن بیبے، میں رفاقت بھائی سے شادی نہیں کر سکتی۔ ماہنور نے زندگی میں پہلی بار اتنی جرأت کی تھی اور بیبے کی کسی بات سے اختلاف کیا تھا۔ سنو لڑکی، ہمیں سختی کرنے پر مجبور مت کرو، کیونکہ ہوگا تو وہی جو میں نے کہا ہے۔ اب جاؤ، جا کر آرام کرو، میرا بھی سونے کا وقت ہو رہا ہے۔ انہوں نے سختی سے کہتے ہوئے اسے وہاں سے جانے کا بھی کہہ دیا۔ ماہنور جو بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، احتجاج کرنا چاہتی تھی، اس کے سارے الفاظ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی طرح اس کے اندر ہی رہ گئے اور وہ چپ چاپ سر جھکائے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ماہنور اپنے کمرے میں آ تو گئی تھی، لیکن بیبے کی اس فیصلے کو سننے کے بعد آرام کرنا اس کی قسمت میں کہاں رہ گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے لگاتے تھک چکی تھی، آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں کیا کروں، کس سے مدد مانگوں؟ وہ روتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی۔ خدا کے سوا میرا ہے ہی کون؟ اس سوچ پر وہ چونکی تھی اور پھر وضو کرنے کا سوچ کر باتھ روم میں چلی آئی تھی۔ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد وہ جائے نماز پر آ کھڑی ہوئی۔ اسے جاگتے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے، تہجد کا وقت ہو رہا تھا اور وہ خدا کے حضور جھک گئی۔ نماز پڑھ کر رو رو کر دعا مانگنے کے بعد اسے تھوڑا اطمینان محسوس ہوا تھا کہ خدا کوئی نہ کوئی راہ نکال کر اسے اس رشتے سے ضرور بچا لے گا۔ ساری رات جاگتے رہنے کی تھکن تھی یا دعا کے قبول ہو جانے کا یقین، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ سو گئی تھی۔ کیا ہے، سونے دینا؟ علی نے اسد کو جگانے کی کوشش کی تو وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، ساری زندگی کی نیند آج ہی پوری کرنی ہے کیا؟ علی نے غصے سے کہتے ہوئے اسد سے کمبل کھینچ لیا اور تو وہ اٹھ بیٹھا اور علی کو غصے سے گھورنے لگا۔ تو اتنی جلدی کیوں جاگ گیا ہے؟ اتنی صبح، بلکہ آدھی رات کو؟ کیا آسمان پر سے تیرے لیے کوئی مکینک اترے گا؟ واک کلاک پر نظر پڑتے ہی اسد نے ٹائم کی درستگی کرتے ہوئے غصے سے پوچھا، میں ابھی تک سویا ہی نہیں ہوں، پلیز تم بھی مت سو۔ علی نے اصرار کیا، کیا تم واقعی پاگل ہو یار؟ سوئے کیوں نہیں ہو تم؟ اور اگر رات بھر جاگ کر عشق کی رسمیں پوری کر ہی رہے ہو تو میرے بھائی میری نیند کیوں برباد کر رہے ہو؟ میں نے تو آخر تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اسد نے دہائی دیتے ہوئے کمبل دوبارہ سے اپنے اوپر ڈال لیا، اور سردی واقعی بہت زیادہ تھی۔ میرے ساتھ باتیں کرو پلیز، علی نے فرمائش کی۔ او میرے بھائی، شاید تو نیند میں ہے، میں اسد ہوں، تیری محبوبہ نہیں، جس سے آدھی رات کو باتیں کرنے کی خواہش جاگ رہی ہے تیرے دل میں۔ میں سونے لگا ہوں، اور اب خبردار جو تو نے مجھے صبح سے پہلے جگایا۔ اسد نے بنا کسی لحاظ کے علی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے بستر پر بٹھایا اور دھمکی دیتے ہوئے سر تک کمبل تان کر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ بہت خبیث ہے تو، جب تیرا وقت آئے گا میں بھی یہی کروں گا، علی نے بھی دھمکی دے کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں ایسا بے وقوف نہیں ہوں کہ اس قسم کی محبت کروں، اسد نے غنودگی میں جاتے ہوئے بھی جواب دینا ضروری سمجھا تھا۔ اس کے بعد علی کافی دیر بڑبڑاتا رہا، لیکن اسد گہری نیند سو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد آخر علی کو بھی نیند آ گئی۔ اس کے بعد وہ دونوں ہوٹل والوں کے جگانے پر ہی جاگے تھے، جو انہیں نیچے مکینک کے آنے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اللہ اللہ کر کے گاڑی ٹھیک ہوئی اور وہ روانہ ہوئے۔ رضوان کو ان لوگوں نے رات ہی اپنے مسئلے کا بتا دیا تھا۔ اس نے آفر بھی کی کہ وہ اپنی گاڑی پر انہیں لینے آ جاتا ہے، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا تھا۔
और रात होटल में रुकने को तरजीह दी थी। गाड़ी मैं चलाऊंगा। मैकेनिक से फारिग होकर वो लोग गाड़ी में बैठने लगे तो असद ने कहा, खैर है, आज खुद ड्राइव करने का कह रहे हो, पहले तो हमेशा मुझे कहते हो। अली असद की इस फराग दिलाना ऑफर पर पीछे पूछे बिना नहीं रह सका। अपनी जान सबको प्यारी है भाई, रात भर जागे हुए आशिक से गाड़ी ड्राइव करवाकर मैं क्यों रिस्क लूं? असद ने जवाब दिया और अली ने दिल ही दिल में शुक्र अदा करते हुए गाड़ी की चाबी उसे थमा दी। वो खुद भी सोना चाह रहा था ताकि गांव पहुंचने तक फ्रेश हो जाए। अली ने गाड़ी की चाबी उसकी तरफ उछाली और खुद पिछला दरवाज़ा खोलकर सीट पर नीम दराज हो गया। चंद ही मिनटों में वो सो चुका था और फिर असद के बार बार आवाज़ें और ताने देने के बावजूद वो तभी उठा था जब गाड़ी रिजवान की हवेली के सामने रुकी थी। घर के करीब पहुंचकर असद ने रिजवान को कॉल करके अपने पहुंचने का बता दिया था, इसीलिए वो लोग रिजवान की हवेली के बाहर पहुंचे तो रिजवान को अपना मुंतज़िर पाया था। रिजवान ने बहुत गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। चाय पानी के बाद जल्द ही रिजवान के छोटे भाई फैज़ान ने खाना लगने की खुशखबरी सुना दी। खाने के दौरान यूनिवर्सिटी के खूबसूरत दिनों की यादों को दोहराते हुए इन्हें वक्त गुजरने का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ। वो वक्त जैसे गुजरे अभी थोड़ा ही टाइम हुआ था, अब याद बन चुका था। वो साथी जिनके बिना एक दिन नहीं गुजरता था, अब मीलों दूर अपने अपने घरों और कामों में मसरूफ़ हो गए थे। खाना भी खा लिया गया, लेकिन बातें थी कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वैसे मेरे पास आने का प्रोग्राम कैसे बन गया तुम लोगों का? यूनिवर्सिटी के दिनों में तो हमेशा बहाने बनाकर टाल जाते थे। रिजवान ने सवाल किया। बताया तो था तुमसे मिलने और तुम्हारा गांव देखने को दिल कर रहा था, बस आगे। वैसे तुझसे एक काम भी है, जवाब असद ने दिया था और फिर उसने सारी बात रिजवान को बता दी। मुझे वो नंबर बताओ ज़रा। रिजवान ने सारी बात सुनते ही नंबर की बाबत पूछा। अरे ये तो बड़ी हवेली का नंबर है। नंबर सुनते ही रिजवान ने फ़ौरन पहचानते हुए कहा, क्या बात है, मेरे यार को सारे गांव के नंबर मुँह ज़बानी याद हैं। असद के लहजे में शरारती महसूस करते हुए उसकी बात का मतलब समझकर रिजवान मुस्कुरा दिया। ये गांव है मेरे भाई, यहाँ अभी तक गिने चुने घरों में टेलीफोन लगा हुआ है, इसलिए सबको सबके नंबर्स का पता है। अच्छा चलो, ये मसला तो हल हो गया। अब तुम्हें घर का पता है तो लड़की का भी पता होगा ना, वो बताओ। अली को उनकी बातें फजूल लग रही थी, तभी उन्हें टोकते हुए असल बात की तरफ आया था। इस घर में सिर्फ एक ही लड़की है, महानूर, चौधरी कयूम की बेटी। सुना है काफ़ी खूबसूरत है और शायद अभी कॉलेज में पढ़ रही है, या शायद अब पढ़ चुकी होगी। रिजवान ने अली के सब्र आजमाने को बगैर महानूर के बारे में जो मालूमात थी सब बता दी। अली यार, शहर में सारी लड़कियां मर गई थी क्या जो तुम यहाँ चले आए? रिजवान ने आखिर में बेतकल्लुफ़ी से कहा। बकवास न कर, तुझे बताया तो है, बस अचानक मोहब्बत हो गई उससे। अब बस ये बता कि उससे कैसे मिला जा सकता है? अली ने उसकी बात का जवाब देते हुए सवाल किया। सोचना भी मत, रिजवान ने फ़ौरन कहा। क्यों, क्या वो शादीशुदा है? असद ने पूछा, जबकि अली ने बेचैनी से जवाब का मुंतज़िर था। शादीशुदा तो नहीं है, मगर शायद मंगनीशुदा है, रिजवान ने जवाब दिया। ये क्या बात हुई? शायद मंगनीशुदा क्या होता है? मंगनी हुई है या नहीं? सीधी बात करो ना, अली ने कहा। यार बात यह है कि बाकायदा मंगनी तो नहीं हुई, लेकिन गांव में सबका यही ख्याल है कि उसकी शादी उसके ताया के बेटे रफ़ाकत से ही होगी, क्योंकि शादी के इतने सालों बाद भी रफ़ाकत अभी तक बे औलाद है। रिजवान ने तफसील बताई। वाट, तुमने बताया कि लड़की खूबसूरत और पढ़ी लिखी है और उसकी शादी पहले से शादीशुदा मर्द के साथ की जाएगी, ऐसा क्यों? अली उसकी बात सुनकर जहां बेचैनी महसूस कर रहा था, वहीं रफ़ाकत की पहली शादी का सुनकर बेहद हैरान भी हो गया था। पैसा मेरी जान, ज़मीन जायदाद के चक्कर ऐसे ही होते हैं। ख़ानदान से बाहर रिश्ता करेंगे तो ज़मीन तकसीम हो जाएगी, और इसलिए घर की लड़की को घर में ही रख लिया जाता है। रिजवान ने तल्ख़ हकीकत बयान की। यकीन नहीं होता कि आज के दौर में भी इस तरह किया जा रहा है। अली ने अफसोस भरे लहजे में अपने ख्यालात का इजहार किया। क्या लड़की राज़ी है? असद ने पूछा। राज़ी हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, शादी तो उसकी वहीं होगी जहां घर वाले चाहेंगे, रिजवान ने जवाब दिया। यार उसके माँ बाप से मिलकर बात तो की जा सकती है। अली ने मायूसी के अंधेरे में रास्ता निकालने की कोशिश की, और फिर रिजवान ने महानूर की माँ बाप से मुतल्लक सभी बातें उनके गोश गुजार कर दी, जो कि गाँव में हर कोई अच्छे से जानता था, और उसने भी अपने बड़ों की ज़बानी ये दास्तान सुनी थी। वाओ, किस कदर फिल्मी सूरत हाल है। जालिम समाज, मजलूम हुरैन और शहर से आया राजकुमार। असद क्या बात पर अली ने उसे घूर कर देखा। वो मज़ीद कुछ और कहते कहते रुक गया। महानूर से मुलाकात हो सकती है? अली अभी तक उम्मीद का दामन थामे हुए था। पागल हो क्या? खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। बेबे को जानते नहीं हो इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। चौधरी ग़ुलाम रसूल और उसका बेटा रफ़ाकत तो कुछ भी नहीं।
بیبے کے غصے اور جلال کے سامنے۔ رضوان نے جواب دیا، اب ایسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو بیٹھے نہیں رہ سکتے نا، آخر کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ علی بزد ہوا، یار تو ہی اس کو سمجھا، کیوں خواہ اپنی زندگی کو مشکل میں ڈالنا چاہتا ہے؟ علی کو ضد کو دیکھتے ہوئے رضوان نے اسد سے مدد کی درخواست کی۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور ہر حال میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے صرف راستہ بتا، باقی کا کام میرا ہے، میں کر لوں گا۔ علی کی اس بات پر رضوان کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ مجھے لگتا ہے میں بھینس کے آگے بین بجا رہا ہوں۔ او بھائی ذرا سوچو، جس خاتون سے اپنے لاڈلے بیٹے کی محبت کی شادی کی اتنی بڑی سزا دی کہ جیتے جی اس کی شکل نہیں دیکھی، وہ پوتی کے معاملے میں کتنی حساس اور سخت ہوں گی۔ ہم تو اس پر حیران ہی ہیں کہ بیبے نے ماہنور کو شہر جا کر پڑھنے کی اجازت کیسے دے دی۔ تو اس بات کو بھول جا، آرام سے گاؤں کی سیر کر اور گھر جا کر کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر کے سکون کی زندگی گزار۔ رضوان نے اسے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے اس کی زندگی پلان کرتے ہوئے بنانے کی کوشش کی۔ مطلب تو کوئی مدد نہیں کرے گا؟ چل ٹھیک ہے، میں خود ہی کچھ نہ کچھ کر لوں گا، رضوان کی بات پر علی نے جواب دیا۔ اس کے چہرے اور لہجے میں ناراضگی صاف دکھی جا سکتی تھی۔ یار تو کچھ تو کرنا، اور کچھ نہیں لڑکی سے ملاقات کی ہی انتظام کر دے، آگے یہ جانے اور اس کی قسمت۔ علی کی کیفیت دیکھتے ہوئے اسد نے بھی رضوان سے سفارش کی تو رضوان گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں، مگر زیادہ امید نہ رکھنا، کیونکہ اپنے تایا کے گھر کے علاوہ گاؤں میں اس کا آنا جانا بہت ہی کم ہے۔ ہمارے گھر بھی سالوں پہلے کبھی آئی ہوگی، وہ بھی بیبے کے ساتھ۔ آخر رضوان نے ان کی مدد کرنے کا ارادہ کر ہی لیا۔ اس کے اقرار سے ہی علی کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر رضوان اور اسد بھی معنی خیزی سے مسکرانے لگے۔ اگلا سارا دن ان لوگوں نے رضوان کی زمینوں پر گزارا تھا اور چھوٹے بچوں کی طرح درختوں سے پھل توڑ کر کھاتے ہوئے وہ بالکل بھول گئے تھے کہ اب وہ بڑے ہو گئے ہیں۔ دن بھر ہنسی مذاق کرتا علی بار بار اچانک گہری سوچ میں گم ہو جاتا تھا اور پھر ان کے پکارنے پر چونک کر پھر سے اس کے ساتھ مگن ہو جاتا۔ وہ دونوں علی کی اس کیفیت کو محسوس کرتے رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ رضوان اس کے مسئلے کا حل بھی سوچتا رہا تھا۔ یار میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ شام ڈھلے جب وہ لوگ رضوان کی گاڑی میں زمینوں سے واپس آ رہے تھے تب رضوان نے اچانک سے کہا، شکر ہے تمہارے ذہن میں کچھ تو آیا۔ علی نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کرتے ہوئے کہا، جلدی بتاؤ نا کیا آئیڈیا ہے۔ اسد نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ یار میری کزن ہے سارا، وہ اور ماہنور اسکول تک ایک ساتھ پڑھے تھے اور ان میں تھوڑی بہت دوستی بھی رہی ہے۔ اگرچہ ابھی کافی ٹائم سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی ہم سارا کو ماہنور کے پاس بھیج سکتے ہیں۔ رضوان نے اپنا آئیڈیا بتایا۔ یار ملاقات مجھ سے کروانی ہے، تم سارا کو بھیجنے کی بات کر رہے ہو، اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا بھلا؟ علی کے لہجے میں مایوسی کے ساتھ جھنجھلاہٹ بھی تھی۔ سچ کہتے ہیں عشق عقل کو دشمن بنا ہے، پہلے پوری بات سن لے پھر بول لینا جو بولنا ہو، رضوان نے تعصب سے کہتے ہوئے اسے آگے بولنے سے روک دیا۔ تم ایک لو لیٹر لکھو، اس میں اپنا حال دل وغیرہ وغیرہ جو چاہو لکھ دو، وہ لیٹر ہم سارا کے ذریعے ماہنور تک پہنچا دیں گے، آگے تم جانو اور ماہنور جانے۔ رضوان نے اپنی بات مکمل کر کے ان دونوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے اپنے آئیڈیا پر داد چاہ رہا ہو۔ لیکن میں لیٹر میں کیا لکھوں گا؟ مجھے اس کے سامنے اسے سب بتانا ہے، ایسے لیٹر میں وہ پتہ نہیں کس بات کا کیا مطلب لے۔ علی کو یہ آئیڈیا ذرا بھی پسند نہیں آیا۔ بھائی میرے پاس بس یہی آئیڈیا ہے، باقی ماہنور سے ملاقات تو تم خوابوں میں ہی کر سکتے ہو، اس کی بیوی اس پر شیر والی نظر رکھتی ہیں، سارا کو بھیجنے میں بھی کافی رسک ہے، اس لیے میں نے لیٹر کا کہا، ورنہ سارا اور ماہنور کی باتیں سنی جا سکتی ہیں۔ لیٹر کو وہ جب چاہے اپنی سہولت سے پڑھ سکتی ہے اور پھر کسی دن موقع پا کر فون پر تمہیں جواب بھی بتا سکتی ہے۔ رضوان نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، چل ٹھیک ہے پھر ایسا ہی کر لیتے ہیں۔ علی تم آج رات خط لکھو، کل صبح بھابھی تک بھیجوا دیتے ہیں۔ اسد نے رضوان سے متفق ہوتے ہوئے علی سے کہا۔ اس نے پرسوچ انداز میں اس بات میں گردن ہلا دی۔ اسکول میں پیپرز میں لکھے گئے خطوط کے علاوہ علی نے زندگی میں کبھی کوئی خط نہیں لکھا تھا، اور اب خط لکھنا بھی پڑا تو اسے جانتی نہیں تھی، نہ ہی علی اس کے لیے کوئی اہمیت رکھتا تھا۔ اسے عجیب لگ رہا تھا کسی کو ایک دم سے یہ کہہ دینا کہ وہ اس کے عشق میں مبتلا ہے، اور وہ بھی صرف اس کی آواز سن کر۔ اس نے اپنی زندگی میں اپنے دوستوں، کزنز اور دوسرے لڑکوں کو محبت میں مبتلا ہوتے اور ایسی باتیں کرتے دیکھا تھا، اور ان کی ان باتوں پر ہنسنے والوں میں علی بھی شامل تھا۔ اب جب خود پر پڑی تھی تو اسے آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے بہت سارے لڑکوں کو زبان سے سنے الفاظ یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں آیا۔ پھر اس نے فلموں کا سہارا لینے کی ٹھانی، مگر اسے اپنے اوپر زندگی میں پہلی بار بہت غصہ آیا جب علی کو یہ خیال آیا کہ اس نے تو اپنی زندگی میں کوئی ایک بھی رومانٹک فلم نہیں دیکھی، اسے تو صرف ایکشن اور سسپینس موویز ہی پسند تھیں۔ علی کو پین ہاتھ میں تھامے گھنٹے سے زیادہ گزر گیا تھا، لیکن وہ اب تک ایک بھی لفظ نہیں لکھ پایا تھا۔
चलो लिखना शुरू करता हूँ, जो भी सच है लिख देता हूँ। उसने जैसे फैसला किया और नोटबुक पर झुक गया। क्या कहकर मुखातिब करूँ? अब एक और मसला उसके सामने सर उठाए खड़ा था। माई डियर महानूर। उसके जहन में सबसे पहले आने वाले अल्फाज यही थे। बहुत से आम अल्फाज हैं, इनमें मेरे जज्बे की झलक तक नहीं है। उसने खुद ही इन अल्फाज को रिजेक्ट कर दिया और ये सोचने और रिजेक्ट करने का सिलसिला अगला 1 घंटा और चलता रहा। क्या मुसीबत है यार, मुलाकात हो जाती तो मैंने 1 मिनट में सब बोल देना था, फिर फ़ोन पर ही बात हो जाती, अली ने झुंझलाकर सोचा। असद उसे तन्हाई फराहम करने के ख्याल से रिजवान के साथ चला गया था और अब वो अकेला बैठा अपनी ज़िंदगी का पहला ख़त लिखने की कोशिश कर रहा था। वो मोबाइल की दुनिया में पैदा हुआ था। कागज़ कलम से उस नस्ल का ताल्लुक बस इतना ही था कि पेपर्स देने के काम आता था। प्यारी माही। वो इन अल्फाज पर आकर थोड़ा ठहर गया। यही ठीक है, बस अब और नहीं सोचना। उसने जैसे अपने दिल को वार्निंग देते हुए कागज़ पर पहले 2 अल्फाज लिखे और उसकी बात माही से होने वाली पहली बात से लेकर उसके गांव आने तक की सारी बातें लिखता चला गया। आखिर में वो उससे अपने जज्बात बयान करते हुए उसका जवाब मांग रहा था। नीचे अपना नंबर और मोबाइल नंबर लिखने के बाद उसने एक नज़र अपने लिखे अल्फाज पर डाली जो कई सफ़हात पर मुश्तमिल था और मुतमईन सा होकर बिस्तर पर लेट गया। और सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी और वो ख़त लिखने के चक्कर में कंबल ओढ़ना भी भूल गया था। अब बिस्तर की गर्मी उसे सुकून पहुंचा रही थी। जब तक असद कमरे में आया वो सो चुका था। असद ने एक बार उसे उठाने का सोचा, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसे सोता रहने दिया और कमरे की लाइट ऑफ करके खुद भी अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया। बीबी जी, आपकी दोस्त आपसे मिलने आई हैं। महानूर अपने कमरे में बैठी सोचों में खोई हुई थी जब एक मुलाजमा ने उसे इत्तला दी। मेरी दोस्त कौन? वो हैरान होते हुए मुलाजमा से पूछ रही थी। वो जी, हवेली वालों की लड़की, वो थी नहीं जो आपके स्कूल में साथ जाती थी। मुलाजमा को नाम याद नहीं था, इसलिए पहचान कराने को निशानी बताने लगी। सारा आई है। महानूर के जहन में फ़ौरन सारा का नाम आया था। उसे यहीं ले आओ, महानूर ने अपनी जगह से उठते हुए मुलाजमा से कहा, तो वो सर हिलाती वहाँ से चली गई। ज़रा देर बाद मुलाजमा फिर उसके कमरे में आई। इस बार उसके साथ सारा भी थी। कैसी हो तुम? दोनों पुरानी सहेलियां गर्मजोशी से मिलते हुए एक दूसरे का हालचाल पूछने लगी। स्कूल क्या छूटा, तुमने तो मिलना ही छोड़ दिया, महानूर ने बेख्तियार शिकवा किया। तुम भी तो कभी मिलने नहीं आई, सारा ने भी शिकवा किया। मेरी मजबूरी तो तुम जानती हो सारा, महानूर ने उदासी से कहा। जवाब में सारा ने कुछ कहने के बजाय सर झुका लिया। आज मैं तुम्हारे पास एक बहुत ज़रूरी काम से आई हूँ। इससे पहले कि बेबे यहाँ आ जाएं, पहले वो बात कर लेते हैं, सारा ने सरगोशी करते हुए कहा। तो उसकी बात और राजदराना अंदाज पर महानूर हैरान सी उसे देखने लगी। उसी वक्त दरवाज़ा खुला। आने वाली वही मुलाजमा थी। इस बार वो चाय और दीगर मुलाजमात की ट्राली लाई थी। तुम रख दो, हम ले लेंगे, महानूर ने नरमी से कहते हुए उसे वहाँ से रवाना किया और फिर मुतजस्सिस नज़रों से सारा की तरफ देखने लगी जो मुलाजमा के चले जाने की मुंतज़िर थी। देखो, मैं तुम्हें अभी एक लेटर दूंगी, तुम जल्दी से उसे छुपा लेना, बाकी सब कुछ तुम्हें लेटर पढ़कर पता चल जाएगा। बस अब इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। सारा ने लेटर महानूर की तरफ बढ़ाया। हैरान परेशान सी महानूर ने उसकी हदायत पर अमल करते हुए जल्दी से लेटर को छुपा लिया। हालांकि उसके जहन में बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे थे, लेकिन बेबे का डर हर बात पर हावी था और ये डर कुछ ऐसा बेजा भी नहीं था। वो घर में भी जहाँ जहाँ जाती बेबे की यकीनन नज़रें उसका पीछा करती हुई महसूस होती थी। कई बार बेबे अचानक उसके कमरे में आ जाती, कभी आधी रात को तो कभी कड़ी दोपहर में, जब किसी को उनके आने का ख्याल भी ना होता। उनको ये चौकीदारी उस वक्त से शुरू हुई थी जब से महानूर हाई स्कूल में आई थी। वो दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने में मगन थी जब अचानक ही बेबे ने इस कमरे में कदम रखा। सलाम बेबे। वो सारे गांव की बेबे थीं। उन्हें देखते ही दोनों लड़कियां एहतरामन उठ खड़ी हुईं और सारा अदब से सलाम करने लगी। तुम आज कैसे हमारी हवेली का रास्ता भूल गईं? बेबे सलाम का जवाब देते हुए पूछ रही थी। बस बेबे, आज आप लोगों की बहुत याद आई तो भाई से कहा मुझे ले चल, सारा ने उनके लहजे को महसूस करते के बावजूद इसी एहतराम से जवाब दिया। बस, या कोई और वजह भी थी? बेबे ने फिर सवाल किया और महानूर की तो जैसे जान ही निकल गई। उसे लगा जैसे बेबे ने सारी बात जान ली हो और अभी वो उसके पास से लेटर बरामद करेंगी और फिर आगे सोचना भी महानूर के लिए महाल था। और क्या वजह हो सकती है बेबे? सारा ने खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। चलो ठीक है, दोनों सहेलियां दुख सुख कर लो, अपनी माँ को मेरा सलाम कहना। बेबे कमरे से चली गई तो महानूर की जान में जान आई। उफ, पागल, इतना भी कोई डरता है क्या? हालत देखो अपनी, चेहरे का रंग उड़ा हुआ, माथे पर पसीना। अगर बेबे एक बार भी तुम्हारी तरफ देख लेती तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी शामत आ जाती। बेबे के जाने के बाद सारा उसे डांटते हुए कह रही थी
اور ماہنور بس مسکرائے جا رہی تھی۔ بہت دن بعد کسی نے اتنی اپنائیت سے ڈانٹا تھا۔ وہ اس لمحے کو پوری طرح محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی سارا واپسی کے لیے اٹھ گئی۔ اس کا کام ہو چکا تھا، اب جو کرنا تھا ماہنور نے کرنا تھا۔ سارا نے واپس جا کر رضوان کو شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتا دی اور رضوان نے ساری بات منوعن علی اور اسد کے سامنے دہرا دی۔ یار اس طرح خط لکھنے پر وہ پتہ نہیں مجھے کس قسم کا انسان سمجھے گی، علی نے فکر مندی سے کہا۔ تو اسی پر خوش رہ کہ وہ کم از کم تجھے انسان تو سمجھے گی۔ اسد کی شرارت کی رگ پھڑکنے لگی تو چوٹ کیے بنا نہیں رہ سکا۔ اگر خط کا جواب میں ساتھ مل جاتا تو بہت اچھا ہو جاتا۔ علی نے اسد کو صرف گھورنے پر اکتفا کیا کیونکہ وہ اس وقت اپنی ہی پریشانی میں الجھا ہوا تھا۔ خط کا جواب کیوں؟ نکاح کروا کر دلہن تمہارے ساتھ نہ رخصت ہو جاتی؟ رضوان نے اس کی ہنسی اڑائی۔ تم دونوں کو بس وقت بے وقت مذاق کرنا آتا ہے، کسی کی فیلنگز کی تم لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ ان سے خفا ہوتا کمرے سے باہر جانے لگا تو رضوان نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اب یہ کیا لڑکیوں کے سٹائل میں ناراضگی جتانے لگے ہو تم؟ اسد نے ایک اور تیلی لگائی۔ اس سے پہلے کہ علی اس پر بھڑک اٹھتا، رضوان نے اسد کو مزید کچھ کہنے سے روکتے ہوئے علی کو اپنے پاس صوفے پر بٹھا لیا اور اسے سنجیدگی سے سمجھانے لگا۔ اسی شام ان دونوں نے اپنے گھر جانے کی تیاری شروع کر دی اور پھر رضوان کے بہت روکنے کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں رکے تھے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ علی کی بے چین طبیعت تھی جسے اب وہاں ایک پل بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ وہ شہر جا کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس جگہ سے بیزار ہو رہا تھا۔ علی کی ضد دیکھتے ہوئے رضوان نے دوبارہ آنا کا وعدہ کر لیا، انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ یار پلیز، اب ایسے 24 گھنٹے منہ لٹکا کر رکھنے سے تو کچھ ہونے سے رہا، چل کرو یار۔ اسد نے اسے مسلسل خاموش بیٹھے دیکھ کر بولنے پر اکسایا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ کیا جواب دے گی؟ علی کی سوئی ماہنور پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ تم اس بارے میں سوچنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جو جواب دینا ہوگا دے دے گی، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اسد اب علی کے مسلسل اس موڈ میں رہنے سے بور ہو رہا تھا، اس لیے بار بار عاجز آ جانے سے کہنے لگا، تمہاری نظر میں اس سب میں پریشان ہونے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جب خود تمہیں محبت ہوگی نا تب پتہ چلے گا۔ علی کا انداز ڈرانے والا تھا۔ اگر محبت انسان کو ایسا بنا دیتی ہے تو بھائی میں باز آیا ایسی محبت سے، اسد نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ علی نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے سامنے نظر جمائے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ اسد نے اپنی پسند کا سانگ پلے کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی اور سیٹ کی بیک پر سر ٹکا دیا۔ رات کھانے کے بعد جب بیبے کی عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو ماہنور نے موقع غنیمت جان کر وہ خط نکال کر پڑھنا شروع کر دیا۔ خط پڑھتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات مسلسل بدل رہے تھے۔ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ کوئی اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ لفظ محبت اس لیے بالکل نیا تھا، اس نے ابھی تک اس محبت نام کے جذبے کو محسوس نہیں کیا تھا، صرف رفاقت کی آنکھوں سے ٹپکتی ہوس سے ہی متعارف ہوئی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس سے زیادہ اہم سوال یہ تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ دل میں کہیں کچھ اچھا بھی لگ رہا تھا، ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اس نے دوسری بات خط شروع کیا پڑھتے ہوئے اور پھر خط کے ٹکڑے کر کے واش روم میں بہا دیے۔ وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، اگر بیبے کو ذرا بھی بھنک پڑ جاتی تو وہ اس کی ایک بھی سنے بغیر کوئی نہ کوئی سزا سنا دیتی۔ خط ضائع کر کے وہ روز کی طرح بستر پر لیٹ گئی۔ حالانکہ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی اداکاری تو کر ہی سکتی تھی، کم از کم تب تک جب تک بیبے اسے ایک بار چیک کر کے چلی نہ جاتی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے ذہن میں سوچوں کا سمندر سا موجزن ہونے لگا۔ بیبے اور تایا کی باتیں، رفاقت کے انداز، اور پھر علی سے فون پر ہونے والی بات۔ محبت اس طرح ہوتی ہے کیا؟ وہ خود سے ہی سوال جواب کرنے لگی۔ ہو سکتا ہے کوئی مجھ بیوقوف بنا رہا ہو۔ اس نے سمجھدار اور حقیقت پسند بننے کی کوشش کرتے ہوئے خود کو اس سارے واقعے کا منفی رخ دکھانے کی کوشش کی، اور اس سوچ کے ساتھ ہی اس کا دل اداس سا ہو گیا۔ اگر وہ ایسا ویسا ہوتا تو سارا اس لیٹر کا لے کر کبھی نہ آتی، اس نے دل میں سوچا، اور ایک خوش کن خیال اس کے ہاتھ میں تھما دیا تو وہ اسی بارے میں سوچنے لگی۔ جی بیبے، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ ملازمہ کے کہنے پر ماہنور بیبے کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ہاں ادھر آؤ ذرا۔ بیبے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے سامنے زیورات کے کافی سارے ڈبے کھلے ہوئے تھے۔ ماہنور بیبے کے قریب آ بیٹھی۔ یہ دیکھو، یہ سارے زیورات تمہاری شادی کے لیے ہیں، دیکھ لو، اگر کوئی ڈیزائن پسند نہیں یا کوئی اور تبدیلی کروانی ہے تو ابھی سے بتا دو۔ بیبے نے زیور کا ایک ڈبہ اٹھا کر ماہنور کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ ڈبے میں ایک بے حد خوبصورت نیکلس سیٹ جگمگا رہا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو ماہنور ان زیورات کی تعریف ضرور کرتی، سبھی ایک سے بڑھ کر ایک تھے، لیکن اس وقت تو ماہنور کی حالت قربانی کی ایک جانور کی سی تھی جسے اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی ہو اور لوگ اسے مہندی اور زیورات سے سجا رہے ہوں۔ بیبے، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی،
ابھی مجھے پڑھنا ہے، ماں اور بابا کو جیسے یونیورسٹی جانا ہے۔ ماہنور نے ہمت کر کے اپنے دل کی بات بول دی، اور اپنی ماں کے جیسے گل کھلانے ہیں، ہے نا؟ بیبے غصے سے بولی تو وہ ڈر گئی۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی بیبے، پلیز مجھ پر بھروسہ تو کر کے دیکھیں۔ وہ باقاعدہ منت کرنے پر اتر آئی۔ جی راں، بیبے نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے مائی جیرا کو آواز دی تو وہ فوراً کمرے میں چلی آئیں۔ یہ سارے زیور ماہنور کے کمرے میں پہنچا دو تاکہ یہ انہیں ٹھیک طرح سے دیکھ بھال کر اپنی پسند ناپسند بتا دے۔ تم بھی جاؤ ساتھ۔ جیرا کو حکم دیتے ہوئے وہ ماہنور کو بھی وہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ لیکن بیبے میری بات تو، وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی لیکن بیبے نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے فیصلہ کر دیا ہے، تمہاری شادی تو رفاقت کے ساتھ ہی ہوگی، اور جلد از جلد ہوگی، سنا تم نے؟ چلو اب جاؤ یہاں سے۔ بیبے نے اسے جھڑک دیا تھا۔ ماہنور کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ سر جھکا کر آنسوؤں کو چھپاتی بیبے کے کمرے سے نکل آئی۔ علی بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی سوچوں کا مرکز ماہنور کی ذات تھی۔ اب تک اس نے میرا خط پڑھ لیا ہوگا، میں نے اپنا نمبر بھی دیا تھا، پھر بھی اس نے ابھی تک کال نہیں کی، کہیں وہ بھی اپنے کزن کو پسند نہ کرتی ہو۔ اس سوچ نے اس کی بے چینی کو بڑھا دیا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی لڑکی اس طرح کسی کی دوسری بیوی بننا پسند نہیں کر سکتی، اور ماہی تو ایسا کبھی بھی نہیں سوچ سکتی۔ علی نے خود ہی اپنی سوچ کی نفی کرتے ہوئے ماہی کے بارے میں ایسے گواہی دی جیسے وہ اسے نہ جانے کب سے جانتا ہو اور سمجھتا ہو۔ بے چینی حد سے بڑھی تو اس نے ماہنور کا نمبر ملا دیا، اور ابھی پہلی بیل ہی گئی تھی کہ فون اٹھا لیا گیا۔ علی نے دوسری طرف فون اٹھانے والے کو بولنے کا انتظار کیا، لیکن جب اسے کسی کی آواز کے بجائے سسکیاں سنائی دی تو وہ چونک پڑا۔ ماہی، یہ تم ہی ہو نا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ بولو پلیز، کیا ہوا ہے؟ علی کی بےتابی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اڑ کر ماہنور کے پاس پہنچ جائے اور اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونچھ کر اسے اپنے سینے میں چھپا لے۔ علی کے بار بار کہنے اور پریشان ہونے پر ماہنور چونکی۔ فون کی آواز سن کر وہ بالکل غیر ارادی طور پر فون اٹھانے آ گئی تھی۔ نہ جانے کیسے اسے یہ یقین تھا کہ علی کا ہی فون ہوگا۔ بیبے کا بے لچک رویہ دیکھ کر اسے اپنے سارے خواب بلکہ پوری زندگی مٹی میں ملتی نظر آ رہی تھی۔ وہ جب سے بیبے کے کمرے سے ہو کر آئی تھی روئے جا رہی تھی۔ کچھ تو بولو یار، ورنہ میں ابھی اور اسی وقت تمہاری حویلی پہنچ رہا ہوں، علی نے دھمکایا۔ علی؟ دھمکی سے گھبرا کر ماہنور نے علی کو پکارا۔ جی علی کی جان، علی نے بے ساختہ محبت سے چور لہجے میں جواب دیا، تو دوسری طرف ماہنور چپ سی ہو گئی۔ بولو نا، کیوں رو رہی ہو تم؟ وہ اپنائیت سے پوچھا تو اس وقت ماہنور کو اپنا سب سے بڑا ہمدرد لگ رہا تھا۔ کچھ تو کہو۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہیں میری محبت قبول ہے نا؟ وہ سوال کر رہا تھا، اس بار جواب دینا ضروری تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ پھر سسکی۔ ایسے مت کہو پلیز، میں تمہارے لیے بہت زیادہ سیریس ہوں، تمہارے علاوہ اب میری زندگی میں کوئی دوسری لڑکی نہیں آ سکتی۔ علی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح ماہنور کو اپنی محبت کا یقین دلائے۔ شاید کوئی آ رہا ہے، میں فون رکھ رہی ہوں۔ دور کہیں کوئی آہٹ ہوئی تو ماہنور نے گھبرا کے فون رکھ دیا اور تیز تیز دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے اپنے بستر پر آ بیٹھی۔ مجھے اس کے سامنے اس طرح رونا نہیں چاہیے تھا۔ ماہنور کو اب شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اسے صاف منع کر دینا چاہیے تھا۔ اب وہ عقل سے سوچ رہی تھی تو اپنا رویہ اسے بہت غلط لگ رہا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ لیکن انہی سوچوں میں گھری وہ رات بھر جاگتی رہی تھی، کبھی بیبے کی باتیں تو کبھی ماں باپ کو یاد کر کے رونے لگتی تھی۔ علی کی بھی وہ رات جاگتے ہوئے گزری تھی۔ ماہنور کے رونے نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ماہنور ضرور کسی مشکل میں تھی، اور وہ اپنا فرض سمجھتا تھا کہ وہ ماہنور کو ہر مشکل، ہر پریشانی میں اس کے کام آئے۔ لیکن ابھی وہ ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا کہ ماہنور کے کسی بھی معاملے میں اس کی فیملی سے باز پرس کر سکے۔ وہ رات بھر سوچتا رہا تھا اور صبح ہونے تک وہ اپنے ماں باپ سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ماما، بابا، مجھے آپ دونوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ اپنے ماں باپ سے مخاطب تھا۔ دیکھو، میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں، تمہیں میرے ساتھ بزنس میں لگنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی تجربہ کرنے کے لیے میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ وسیم نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ بات نہیں کرنی ہے پاپا۔ وسیم کی بات پر وہ جھلا اٹھا۔ آپ پہلے سن تو لیں، وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ علی کا موڈ خراب ہوتا دیکھ کر فرحانہ نے وسیم کو ٹوکا۔ ہاں بیٹا بتاؤ، تم نے کیا بات کرنی ہے؟ وسیم کو خاموش کروا کر وہ علی سے پوچھنے لگیں۔ ماما، مجھے شادی کرنی ہے، علی نے بنا جھجکے سیدھے اپنی خواہش بیان کر دی۔ ارے واہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، میں تو خود تمہاری شادی کرنا چاہ رہی ہوں۔ کیوں وسیم، اچھا ہے نا کہ اب اس کی شادی ہو جائے؟ فرحانہ علی کی بات سن کر خوش ہوتے ہوئے وسیم سے پوچھنے لگیں۔ تمہارا لاڈا 1 روپے بھی نہیں کماتا، ایسے میں شادی کا سوچ بھی کیسے سکتے ہو تم لوگ؟ وسیم نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا۔
कैसी बातें कर रहे हैं वसीम, हमारा सब कुछ इसी का तो है, फरहाना ने नाराज़ होते हुए कहा। वो सब ठीक है बेगम साहिबा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये अपने पैरों पर खड़ा होता कि हम फ़ख्र से अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाने के काबिल हों। पापा आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं करने को तैयार हूँ। मैं आज ही से आपका ऑफिस ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप जितनी जल्दी हो सके मेरा रिश्ता लेकर महानूर के घर चले जाएं, वरना उसकी दादी उसकी शादी कहीं और करवा देंगी। वसीम की ऐसी बातों पर हमेशा बहस करने वाला अली लजाजत से कह रहा था। रिलैक्स माई सन, कौन है वो लड़की जिसने मेरे अड़ियल बेटे को नकेल डालने का काम इतनी आसानी से कर लिया है? वसीम हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछ रहे थे। तब अली ने उन्हें महानूर के बारे में सब कुछ बता दिया। भाई अगर वो हमारे बेटे को इतनी ही पसंद है तो फिर हमारा इनकार तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बताओ कब जाना है? वसीम को अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि अली के लिए महानूर बहुत ज़्यादा अहम हो गई थी, इसलिए उन्होंने उसे अपने साथ का यकीन दिलाते हुए कहा तो अली उठकर उनके गले से लग गया। थैंक यू पापा, मैं ज़िंदगी में कभी किसी मामले में आपको मायूस नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। वो जज्बाती लहजे में वादा कर रहा था और बाप बेटे की इस तरह मिलते देखकर फरहाना की आंखों में भी आंसू आ गए और वसीम भी कुछ जज्बाती से हो गए थे, मगर ये सारी आंसू खुशी के थे, इसलिए इन सब के लिए ये लम्हे बहुत कीमती थे। अच्छी फैमिली है, हमारे बेटे ने ज़िंदगी में पहली बार बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। वो रात को सोने के लिए अपने कमरे में आई तो वसीम फरहाना को बताने लगे। क्या बात है, आपने इतनी जल्दी मालूमात भी करवा ली? फरहाना ने तारीफ़ी लहजे में कहा तो वसीम के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। बस इत्तेफाक की बात है, वो मेरे दोस्त नहीं हैं रफ़ीक, वो जो इस रोज़ शॉपिंग मॉल में मिले थे, उनकी बेगम और बच्चे भी साथ थे। फरहाना के चेहरे के तासरात को समझते हुए वसीम ने याद करवाया। जी जी याद आ गया, लेकिन उनका इस फैमिली से क्या ताल्लुक़ है? फरहाना ने पूछा। उनका गांव भी महानूर के गांव के साथ ही है। आज उनसे मुलाकात हुई तो बातों बातों में अली की शादी का जिक्र निकल पड़ा। तब वो महानूर की फैमिली की बात करने पर उन्होंने सारी मालूमात दी। वसीम ने बताया, फिर उन्होंने रफ़ीक से हुई सारी बातें फरहाना को बताईं तो सब सुनकर वो भी खुश हो गई, वरना उनके दिल में यही एक डर था कि ना जाने कैसे लोग होंगे। उस रात अगरचे बात हो गई थी, लेकिन अली का दिल करता था कि महानूर से बहुत सारी बातें करे, अपने दिल की हर बात उसे बताए, लेकिन इतनी देर महानूर से बात करना मुमकिन नहीं था। उसने एक दो बार फ़ोन किया भी, लेकिन हर बार किसी न किसी मुलाजमा ने ही फ़ोन उठाया, तो मजबूरन अली को बिना बोले फ़ोन रखना पड़ा। लेकिन आखिर एक बार फ़ोन करने पर महानूर ने फ़ोन उठा ही लिया। शुक्र है तुम्हारी आवाज़ तो सुनाई दी, अली ने महानूर की आवाज़ सुनते ही मुस्कुराते हुए कहा। महानूर ने कोई जवाब नहीं दिया। सुनो, मैंने अपने मामा पापा से बात कर ली है, वो बहुत जल्द तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता मांगने आ रहे हैं। अली की ये बात सुनकर महानूर खुश होने के बजाय परेशान हो गई। आप उन्हें मना कर दें, मेरी बेबे कभी नहीं मानेगी, महानूर ने उदास लहजे में उसे मना किया। अरे मानेगी कैसे नहीं, तुम बेफिक्र रहो, मैं सब ठीक कर दूंगा, अली उसे तसल्ली देता हुआ कह रहा था। हालांकि अंदर से वो खुद काफ़ी परेशान था। अल्लाह हाफिज़, बेबे ने माई जीना को आवाज़ दी तो महानूर ने घबराकर फ़ोन रख दिया। तो दूसरी तरफ अली इतनी जल्दी खुदा हाफिज़ कहने पर सर्द आह भर कर रह गया। लोहे की जंजीर पड़ी है, लोहे की जंजीर पड़ी है फौलादी पिंजरे पर, लेकिन हर घड़ी इंतज़ार की है। जाने ये कैसा यकीन है कि जिसकी चाहत भरी सदाएं लाती हैं उस लक हवाएं, वो अनजाना सा था एक दिन, ज़रूर उस तक आ जाएगा और साथ देकर उसे वो दूर फलक पर उड़ जाएगा। महानूर को अपने आप इस शहज़ादी की तरह लग रहा था जो सालों से किसी जुर्म की कैद में थी, और अब एक शहज़ादा उसे इस कैद से रिहाई दिलाने आ रहा था। वो जो हमेशा अपने आप को बदकिस्मत मानती आ रही थी, अचानक ही उसे अपनी खुशकिस्मती पर रश्क आने लगा था। ऐसा तो किसी कहानियों में हुआ करता है, वो अक्सर सोचा करती और फिर अपनी सोच पर खुद ही हंस पड़ती। हालांकि रफ़ाकत नामी तलवार हर वक्त उसके सर पर लटकी हुई थी, लेकिन अली की बातों का यकीन उसके अपने दिल के अंदर तक रिसाई पा चुका था। इसलिए ज़िंदगी में पहली बार वो खुश थी, बहुत खुश, और उसे खुश होना भी चाहिए था। उसका राजकुमार उसे लेने जो आ रहा था। बेबे, शहर से एक औरत और एक आदमी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मुलाजमा की बात पर बेबे ने पुरसोच निगाहों से उसे देखते हुए दिल ही दिल में याद करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे ऐसा कोई याद नहीं आया जो उसके पुराने मुलाजमों के लिए अजनबी हो। ठीक है, उन्हें मेहमान खाने में बिठाओ, मैं आती हूँ। बेबे ने मुलाजमा को हुक्म दिया तो वो फ़ौरन गेट की तरफ चली गई, जहाँ बाहर अपनी गाड़ी में बैठे अली के माँ बाप मुलाजमा की वापसी के मुंतज़िर थे। और अब वसीम और फरहाना को हवेली के मेहमान खाने में बैठे 10 मिनट से ज़्यादा गुजर गए थे। उन्होंने आते ही नाज बेगम बेबे से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया था।
ایک ملازمہ پانی وغیرہ رکھ گئی تھی، لیکن بیبے ابھی تک وہاں نہیں آئی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ جب بیبے کمرے میں داخل ہوئیں تو دونوں چونک گئے۔ ان کی شخصیت اتنی باروب اور پر اثر تھی جو سامنے والے کو خود بخود ان کا احترام کرنے پر مجبور کر دیا کرتی تھی۔ وہ دونوں بھی احتراماً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے سلام پر بیبے نے گردن اس بات میں ہلا دی۔ تشریف رکھیے، بیبے انہیں بیٹھنے کے لیے کہتے ہوئے خود بھی ان کے سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گئیں۔ معاف کیجیے گا، ہم نے آپ کو پہچانا نہیں، بیبے نے پرتکلف لہجے میں دونوں کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جواب میں وسیم نے اپنا اور اپنی بیوی کا تعارف کرواتے ہوئے اپنے آنے کا مقصد بھی بیان کر دیا۔ آپ کو یہاں کس نے بھیجا ہے؟ بیبے رشتے کی بات سن کر سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ جہاں بیری ہو وہاں پتھر آنا تو عام سی بات ہے۔ ہم اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھ رہے تھے، کسی نے آپ کی پوتی کے بارے میں بتایا تو آپ سے ملنے کی خواہش ہوئی اور ہم چلے آئے، وسیم نے بات بناتے ہوئے کہا۔ بتانے والے نے آپ کو ادھوری معلومات دی ہیں، میری پوتی کا رشتہ طے ہو چکا ہے، بیبے نے جواب دیا، اور ان کی اس بات پر وہ دونوں چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ معذرت چاہتے ہیں، ہمیں اس بات کی خبر نہیں تھی، لیکن اب آ ہی گئے ہیں تو میری درخواست ہے کہ آپ ایک بار ہمارے بیٹے کے رشتے پر غور فرما لیں۔ علی کی فیلنگز کا خیال آیا تو وسیم نے بات سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ایسا ممکن نہیں ہے وسیم صاحب، میری پوتی کی شادی میرے دوسرے بیٹے کے لڑکے سے طے پائی ہے، یعنی گھر کا ہی معاملہ ہے، ایسے میں کسی اور کے بارے میں سوچنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ بیبے نے صاف انکار کر دیا تو انہیں مزید بات کرنا بیکار لگا۔ وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جانے کے لیے اٹھ گئے۔ آپ لوگ کھانا کھا کر جائیے گا، بیبے نے آداب میزبانی نبھائے کہ یہ حویلی کی روایات تھیں، کوئی بھی مہمان کھانا کھائے بغیر نہیں جاتا تھا۔ بہت شکریہ، اب ہمیں اجازت دیجیے، گھر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی۔ وسیم نے کھانے کے لیے معذرت کی تو بیبے نے بھی اصرار نہیں کیا، اور اسی طرح وہ لوگ مایوس اور ناکام اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد بیبے نے ماہنور کو اپنے کمرے میں بلوایا تھا۔ ماہنور کو خبر تو مل چکی تھی کہ شہر سے کوئی اجنبی لوگ بیبے سے ملنے آئے ہیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ علی کے ماں باپ ہوں گے، اور اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ اسے آج بیبے کے پاس حاضری دینی ہوگی، لیکن یہ بلاوا اتنی جلدی آ جائے گا اس کی ماہنور کو امید نہیں تھی۔ بیبے کے کمرے میں داخل ہو کر اس نے سلام کیا اور پھر بیبے کے اشارے پر ان کے بستر کے قریب پڑی کرسی پر ٹک گئی۔ اس کا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا، لیکن وہ نارمل نظر آنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ یہ لوگ جو آج آئے تھے، جانتی ہو انہیں بیبے کا سوال عام ضرور تھا، لیکن لہجہ بالکل بھی عام نہیں تھا، اور کڑیدتی ہوئی نظریں ماہنور گھبراہٹ میں اضافہ کر رہی تھیں۔ نہیں بیبے، میں نہیں جانتی، اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ تمہارے رشتے کے لیے آئے تھے، میں نے انکار کر دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ تمہارا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ بیبے نے نہ جانے کیوں اسے یہ سب بتانا ضروری سمجھا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی بیبے کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اس چہرے پر سجی بڑی بڑی آنکھوں میں بے انتہا سختی تھی اور تنبیہ بھی۔ وہ آنکھیں ماہنور سے کہہ رہی تھی کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے وہی ہوگا، اس کی زندگی میں کسی اور انسان کے لیے کوئی جگہ نہیں بن سکتی۔ ماہنور زیادہ دیر ان آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی اور اس نے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ تم نے ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ اس لڑکی کا رشتہ طے ہو چکا ہے؟ واپسی پر وسیم نے علی کو طلب کر لیا تھا اور اب اسے سخت سست سنا رہے تھے۔ پاپا، میں نے کہا تو تھا کہ جلدی چلے جائیں، ورنہ اس کی دادی اس کا رشتہ کہیں اور طے کر دیں گی۔ علی کے اس جواب نے وسیم کے غصے کو بڑھا دیا۔ رشتہ طے ہو جائے گا اور طے ہو چکا ہے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ مجھے اور تمہاری ماما کو وہاں کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی؟ ایک منگنی شدہ لڑکی کا رشتہ لے بھیج دیا ہمیں۔ حد ہے، مجھے تم سے اتنی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ وسیم کو رہ رہ کر غصہ آئے جا رہا تھا۔ آئی ایم سوری پاپا، علی نے اپنی غلطی مانتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ بٹ آئی لو ہر سو مچ پاپا، آئی ریئلی لو ہر۔ اپنی غلطی مانتے ہوئے بھی وہ اپنی فیلنگز بتانا نہیں بھولا تھا۔ وسیم علی کی محبت کی تکرار پر پھر سے غصے میں آتے ہوئے بولے، سمجھاؤ اپنے بیٹے کو، نہ اپنا تماشا بنائے اور نہ ہی ہمارا، ان سلسلے میں مزید کچھ نہیں ہو سکتا۔ وسیم فرحانہ علی کو سمجھانے کی ذمہ داری دیتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے اور پیچھے فرحانہ بیٹے کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پریشان سی بیٹھی رہ گئیں۔ وسیم اور فرحانہ کو گاؤں سے آئے 3 دن گزر چکے تھے اور ان 3 دنوں میں علی نے نہ جانے کتنی بار ماہنور کا نمبر ملایا تھا، لیکن ہر بار ماہنور سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ اب وہ اس ساری صورتحال سے بہت زیادہ تنگ آ گیا تھا۔ ماں باپ کی باتیں سن کر اس نے بہت بار ماہنور کو بھلانے کا بھی سوچا، لیکن ماہنور کو بھول جانے کا خیال بھی اس کے لیے مر جانے سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اب آخری راستہ یہی رہ گیا تھا کہ وہ ماہنور سے بات کرے اور اسے سٹینڈ لینے کے لیے منائے۔ اگرچہ یہ بات بہت مشکل دکھ رہی تھی،
لیکن علی ہر وہ طریقہ آزما لینا چاہتا تھا جو اسے اور ماہنور کو ایک کر سکتا ہو۔ بیبے نے فون کر کے غلام رسول اور سلمہ کو بلوایا تھا تاکہ وہ ماہنور کو رفاقت کے نام کی انگوٹھی پہنا کر باقاعدہ منگنی کی رسم کر جائیں۔ انہیں بھلا اور کیا چاہیے تھا، وہ اسی شام انگوٹھی اور مٹھائیاں لے کر حویلی آ گئے تھے۔ سب بہت خوش تھے۔ رفاقت نے تو اپنی منگنی کی خوشی میں ڈیرے پر باقاعدہ دعوت کا اہتمام بھی کیا تھا، لیکن خوش نہیں تھی تو ماہنور خوش نہیں تھی اور نہ ہی فرحت خوش تھی۔ ایک سے زبردستی کا شوہر چھینا جا رہا تھا تو دوسری کو زبردستی ایک ناپسندیدہ شخص کی زندگی کا حصہ بنایا جا رہا تھا، لیکن ان دونوں عورتوں کی خوشی یا غم کسی کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ فرحت کوئی لاوارث نہیں تھی، وہ بھی ذمہ داروں کی بیٹی تھی، لیکن جب اس نے اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں بتایا اور ان سے مدد مانگی تھی تو انہوں نے سلمہ کی کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ دوسری شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ باتوں باتوں میں اس کی بھابھی نے اسے یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ وہ میکے لوٹ کر آنے کے بارے میں سوچے بھی نہیں۔ میکے سے ملنے والے اس صاف جواب کی وجہ سے فرحت کی ساری ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے پیروں کے نیچے زمین ہی نہیں ہے جس پر کھڑے ہو کر وہ رفاقت سے اس ظلم کا حساب مانگ سکے، اس لیے چپ چاپ اپنے شوہر کی شادی کی تیاریاں ہوتے دیکھ رہی تھی۔ انگوٹھی پہنانے کی رسم کے بعد ماہنور کو اس کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی ماہنور نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، نہ ہی وہ کسی کا سامنا کرنا چاہ رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو انگلی سے اتار پھینکا تھا، لیکن جو رشتہ اس کے گلے کا ہار بنا دیا گیا تھا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جان سے چھڑوا سکتی تھی۔ تبھی فون کی گھنٹی بجی تو وہ چونکی۔ گھنٹی دوسری بار بج رہی تھی۔ تمام ملازم مہمانوں کے ساتھ مصروف تھے، اسی لیے کسی کا دھیان فون کی طرف نہیں گیا تھا۔ ماہنور نے دروازہ کھولا اور جلدی سے فون اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ علی، اس نے یہ سوچے بنا کہ فون کرنے والا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، بے تابی سے علی کو پکارا تھا۔ ماہی میری جان، کیسی ہو تم؟ علی نے بھی بے تابی سے سوال کیا۔ انہوں نے رفاقت بھائی کے ساتھ میری منگنی کر دی ہے علی، مجھے بچا لو پلیز، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ روتے ہوئے اس کی مدد مانگ رہی تھی۔ کس کا فون ہے؟ ماہنور نے اپنے پیچھے رفاقت کی آواز سنی تو سہم کر جلدی سے فون بند کر دیا اور جواب دیے بنا اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے بستر پر آ بیٹھی۔ دیکھو یار، یہ گاؤں میں رشتے اور منگنی وغیرہ کی باتوں کو بہت سیریس لیا جاتا ہے۔ ایسی باتوں پر قتل تک کر دیے جاتے ہیں اور اسے وہ اپنی شان سمجھتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس لڑکی کو بھول جاؤ۔ اسد بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ آج کافی دن بعد ان کی ملاقات ہو رہی تھی۔ اگرچہ دوسرے ملک رہنے کے باوجود وہ علی سے مسلسل رابطے میں تھا اور ہر بات سے آگاہ بھی تھا۔ تبھی اس کے سامنے بیٹھا بڑی سنجیدگی سے علی کو سمجھا رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن میں اسے نہیں بھول پاتا، اور پھر اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے یار، میں اس سے محبت کا دعویٰ کر کے اب اسے پیٹھ دکھا دوں، یہ بھی تو بے وفائی اور بزدلی ہوگی نا، علی بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ رضوان کو بھی سارے معاملے کی خبر تھی، بلکہ ماہنور کی منگنی کے سلسلے میں حویلی میں ہونے والے جشن کا سن کر اس نے علی کو فون بھی کیا تھا، اور علی کو سمجھانے کے بعد اس نے اسد کو بھی معاملے کی نزاکت سمجھنے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ علی کو مستقبل میں ہونے والے کسی بھی نقصان سے بچا سکے۔ وسیم نے اس روز کے بعد علی سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ باپ بیٹے کا سامنا بھی بہت کم ہو رہا تھا۔ سامنا ہوتا بھی تو بس کام کی باتیں ہوتی، لیکن فرحانہ کو اپنے بیٹے کی بہت فکر تھی۔ وہ اس کی دلجوئی کرنے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھانے کا کام بھی کر رہی تھی۔ ساری دنیا ناصح بنی ہوئی ہے، اور علی کو پہلی بار سمجھ میں آیا تھا کہ شاعر ناصح سے ہمیشہ بیزار کیوں دکھائی دیا کرتے ہیں۔ اپنے اندر ہوتی ٹوٹ پھوٹ کے باوجود اس نے ماں کی بات مانتے ہوئے خود کو بزنس میں مصروف کر لیا تھا، لیکن وہ جب بھی ذرا دیر کو اکیلے ہوتا اس کے ذہن میں ماہنور کی پکار گونجنے لگتی۔ اسے لگتا وہ پاگل ہو جائے گا۔ ایک دن اس نے بیبے سے خود ملنے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ اس طرح ماہنور کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ گھر والوں کو دوست کے پاس جانے کا کہہ کر وہ گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا تھا کہ جیسے چاند تاروں بن گگن سنسان رہتا ہے، ملن کی جوت بن جیون بہت ویران رہتا تھا، کہ جیسے دل کی خوشی کی چاہ کرتا ہے بہت دل سے، کہ جیسے خواب ملنے روز آ جاتا ہے عنبر سے، کہ جیسے مرنے والا زندگی کی آرزو رکھے، نماز و عشق میں عاشق جو خود کو باوضو رکھے۔ محبت کیا ہے؟ یہ محبت کی بس جی حضوری ہے، میرے ساتھی میرے ہمدم، تیرا ملنا ضروری ہے۔ علی کی آمد بیبے کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ پہلے تو انہوں نے علی سے ملنے سے انکار کر دیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ علی سے ملنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ جس وقت بیبے مہمان خانے میں داخل ہوئیں تو انہوں نے علی کو بے چینی سے ٹہلتے پایا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ علی کے سلام کے جواب میں بیبے انتہائی سخت لہجے میں پوچھ رہی تھیں۔ میں آپ کے پاس درخواست لے کر آیا ہوں، پلیز ٹھنڈے دل و دماغ سے
میری بات سن لیں، پھر جو آپ کو ٹھیک لگے آپ وہی کیجیے گا، علی نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تو بیبی سوچ میں پڑ گئیں۔ بولو جو بولنا چاہتے ہو۔ انہیں شاید علی کی حالت پر ترس آ گیا تھا، یا پھر وہ اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتی تھیں، تبھی علی کی بات سننے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں نے رفاقت سے فون پر بات کی ہے، آپ وہ سن لیں، اسے سن کر آپ جان جائیں گی کہ وہ آپ کے اور ماہنور کے ساتھ بالکل بھی مخلص نہیں ہے، علی نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ آڈیو آن کر چکا تھا۔ سلام دعا کے بعد علی نے رفاقت سے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ کیسی ڈیل؟ رفاقت نے دلچسپی سے جواب دیا۔ میں تمہیں ماہنور کی ساری جائیداد دلوا سکتا ہوں، علی نے کہا تھا، اور اس کی بات سن کر رفاقت کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ تمہیں مذاق کرنے کے لیے میں ہی ملا تھا، ماہنور سے شادی کر کے میں ویسے ہی سب کچھ حاصل کر لوں گا، تو پھر مجھے تمہاری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ رفاقت تمسخر بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تمہیں میری مدد کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر میں چاہوں تو عین وقت پر ماہنور کو بھگا کر لے جا سکتا ہوں، ایسے میں تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، علی نے بے حد سنجیدگی سے جواب دیا۔ تمہاری یہ جرأت کہ مجھے فون کر کے میری منگیتر کو بھگانے کی بات کر رہے ہو، لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں، رفاقت پھنکارا تھا۔ دیکھو میرے بھائی، غصہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، میں وہی کروں گا جو میں کہہ رہا ہوں، علی نے کہا۔ ایسی صورت میں تمہیں اور ماہنور دونوں کو قتل کر دوں گا، رفاقت نے پہلے سے زیادہ غصے میں کہا۔ ماہنور کا خون شاید تمہیں معاف ہو جائے، لیکن میں کسی ایرے غیرے خاندان کا لڑکا نہیں ہوں، میری فیملی آخر تک تمہارا پیچھا کرے گی، اور ایسی صورت میں تم خود پھانسی چڑھ جاؤ گے یا عمر قید میں لمبا جیل چلے جاؤ گے، اس نے نہ تمہیں کچھ حاصل ہوگا اور نہ مجھے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کا ایک حل نکالیں، علی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیسا حل؟ رفاقت نے سوال کیا۔ اس بار اس کا غصہ پانی کے بلبلے کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ مہمان خانے میں مکمل طور پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بیبے دم سادھے ریکارڈنگ سن رہی تھی، اور علی ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ان کے اندر کی کیفیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ماہنور سے کہتا ہوں وہ ساری جائیداد تمہارے نام کر دے، اور بدلے میں تم ماہنور کے ساتھ شادی سے دستبردار ہو جاؤ، علی نے حل بتایا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن مجھے جائیداد کے کاغذات جلد از جلد ملنے چاہیے، رفاقت فیصلے پر پہنچتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، علی نے جواب دیا، کاغذات میں خود تیار کرواؤں گا، رفاقت جائیداد کے معاملے میں ذرا بھی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، علی نے اطمینان سے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی علی نے موبائل اٹھا کر بٹن دبا دیا۔ آگے کی باتیں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ ماہنور تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہے؟ بیبے نے بے جان لہجے میں کہا۔ نہیں بیبے، ایسی کوئی بات نہیں، نہ تو ماہنور آپ کے ساتھ دغا کر سکتی ہے، نہ میری ایسی تربیت ہے کہ ایسا کام کر سکوں، علی نے بے حد ادب سے جواب دیا۔ بیبے نے پہلی بار اس اجنبی لڑکے کے چہرے کو غور سے دیکھا، جس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی، اور اس کی روشن پیشانی اور لہجے میں احترام اس شریف خاندان کا شخص ثابت کر رہا تھا، اور ان کا اپنا خون ان کو شرمندگی میں مبتلا کر گیا تھا۔ کچھ دیر ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ بیبے کی جہاں دیدہ نظریں علی کی جانچ رہی تھیں، انہوں نے دنیا دیکھی تھی، لوگوں کو پرکھنا آتا تھا، اور ان کا تجربہ انہیں بتا رہا تھا کہ سامنے بیٹھا لڑکا ایک اچھا انسان تھا۔ نظریں جھکائے بیٹھا علی بیبے کی نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا، لیکن اس نے کچھ بھی کہے بنا خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ میں اب چلتا ہوں۔ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھے رہنے کے بعد علی اٹھتے ہوئے اجازت چاہی۔ بیبے نے آگے بڑھ کر اس کا کاندھا تھپ تھپایا، اور علی مہمان خانے سے نکل کر گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس کا دل مطمئن تھا، وہ جو کر سکتا تھا اس نے کر دیا تھا، اور باقی سب اپنی اور ماہنور کی قسمت پر چھوڑ دیا تھا۔ فرحت بڑی حویلی آئی تھی، بیبے نماز پڑھ رہی تھی، وہ بیٹھ کر ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگیں۔ ماہنور کو فرحت کی آمد کا پتہ چلا تو وہ وہیں چلی آئی جس کمرے میں ملازمہ نے فرحت کو بٹھایا ہوا تھا۔ بھابھی پلیز مجھے بچا لیں، وہ فرحت کو دیکھتے ہی دوڑ کر اس کے گلے سے جا لگی اور زاروں کتار روتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ اس کی اس طرح رونے پر فرحت کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس دوران بیبے وہاں چلی آئیں۔ تم یہاں سے جاؤ ماہی، بیبے نے بے تاثر لہجے میں ماہنور کو دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ بیٹھو فرحت، کیسے آنا ہوا؟ بیبے نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے دریافت کیا۔ ایک بہت بڑا گناہ ہونے جا رہا ہے بیبے، اور میں اس گناہ کی حصے دار نہیں بن سکتی، اس لیے آپ کو وہ راز بتانے چلی آئی ہوں جو اب تک میں نے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا۔ فرحت بولتی چلی گئی، کیسا گناہ اور کیسا راز؟ صاف صاف بات کرو، بیبے نے کہا۔ صاف صاف بات کرنے ہی آئی ہوں بیبے، میں نے بہت کوشش کی کہ اچھی بیوی بن کر سب کچھ اپنی ذات پر سہ جاؤں، لیکن اب آپ لوگ ماہنور کو بھی اسی جہنم میں دھکیلنے چلے ہیں، میں اب چپ نہیں رہ سکتی، فرحت نے تمہید باندھتے ہوئے کہا، اور ایک لمحے کو خاموش ہو کر پھر بولنا شروع کر دیا۔
میں آج تک ماں نہیں بن سکی تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھ میں کوئی کمی ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا پوتا اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ فرحت نے جیسے بم پھوڑا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ بیبے کو اندازہ تھا کہ وہ رفاقت اور ماہنور کی شادی رکوانے کے لیے وہاں آئی ہوگی، لیکن یہ بات ان کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ مجھے معلوم تھا آپ میرا اعتبار نہیں کریں گی، اس لیے میں یہ رپورٹس اپنے ساتھ لائی ہوں۔ اچھی طرح دیکھ لیں، چاہیں تو کسی ڈاکٹر سے اس کی جانچ کروا لیں، بلکہ اس پر ڈاکٹر کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے جس کے پاس رفاقت گئے تھے۔ آپ اس ڈاکٹر سے بھی تصدیق کروا سکتی ہیں۔ فرحت نے پرس میں سے ایک فائل نکال کر بیبے کے سامنے رکھ دی۔ اس کے ایک ایک لفظ میں سچ بولے جانے کا اعتماد جھلک رہا تھا۔ مانتی ہوں قیوم چاچا نے آپ کا دل دکھا کر غلط کیا تھا، لیکن آپ نے ان کو اس کی سزا دے دی تھی۔ اگر آج چاچا زندہ ہوتے تو اپنی بیٹی کے لیے ایسا فیصلہ کبھی نہ کرتے۔ اور بیبے، سنا ہے چاچا قیوم سب سے زیادہ آپ کے لاڈلے تھے، ان کی بیٹی کے ساتھ آپ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتی ہیں؟ فرحت بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ بیبے نے ہاتھ اٹھا کر فرحت کو مزید بولنے سے روک دیا۔ اب تم جا سکتی ہو، بیبے اسے جانے کا کہنا اور اسے خود کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ بیبے نے اس روز منگنی کی انگوٹھی ماہنور کی انگلی سے اتروا کر غلام رسول کے گھر بھجوا دی تھی، اور یہ بات کوئی اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ وہ خاموش بیٹھے رہ جاتے۔ وہ فوراً بیبے کے پاس آئے تھے۔ بیبے، یہ آپ نے کیا کیا؟ منگنی کی انگوٹھی واپس کر دی؟ ایسا کبھی ہوا ہے ہمارے خاندان میں؟ غلام رسول نہایت غصے سے سوال کر رہا تھا۔ ہمارے خاندان میں تو اور بھی بہت کچھ پہلے کبھی نہیں ہوا غلام رسول، بیبے جلال میں آتے ہوئے بولی۔ انہیں غصے میں آتا دیکھ کر غلام رسول کا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ آپ کا مطلب کیا ہے بیبے؟ صاف بات کریں، آخر ایسا کیا ہوا ہے جو آپ اتنی خوشی سے کیا جانے والا رشتہ ایسے ختم کر رہی ہیں؟ یہ سوال کرنے والا رفاقت تھا۔ بیبے نے ایسی کاٹ دار نظروں سے اسے دیکھا کہ وہ نظریں چرانے پر مجبور ہو گیا۔ کیا تم دونوں اپنے بیٹے کے مسئلے کے بارے میں نہیں جانتے تھے؟ بیبے نے کسی امید سے غلام رسول اور سلمہ سے سوال کیا تھا، لیکن ان کا نظریں چرا لینا انہیں بے حد دکھ میں مبتلا کر گیا۔ ابھی تک ان کا خیال تھا کہ ان کے بیٹے کو کچھ معلوم نہیں تھا، دھوکہ صرف رفاقت کر رہا تھا، لیکن ان کی شکلیں بتا رہی تھی کہ وہ بھی اس دھوکے میں برابر کے حصے دار تھے۔ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی غلام رسول، تم نے دھوکہ دینا کہاں سے سیکھا؟ اور کب میں تمہارے اندر اتنا لالچ پیدا ہو گیا کہ مجھے یعنی تمہاری ماں کو خبر ہی نہ ہو پائی؟ وہ بے حد ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اپنا راز اس طرح آشکار ہو جانے پر رفاقت کے لیے وہاں رکنا مشکل ہو رہا تھا، تبھی وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے پیچھے سلمہ اور غلام رسول بھی کمرے سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد بیبی کی آنکھوں سے آنسو ایک لڑی کی صورت بہنے لگے تھے۔ تم علی سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ بیبے سامنے بیٹھی ماہنور سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں بیبے، میں کچھ نہیں چاہتی، میں صرف وہی کروں گی جو آپ چاہیں گی۔ ماہنور نے پورے اعتماد سے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی۔ کیوں؟ کیا وہ لڑکا تمہیں پسند نہیں ہے؟ بیبے کے اس سوال پر ماہنور نے نظریں جھکا لی۔ بیبے کے سامنے وہ اپنی پسندگی کا اظہار نہیں کر سکتی تھی، اور ان سے جھوٹ بولنا بھی اس کے لیے ناممکن تھا، لیکن اس کا جھکا ہوا سر بیبے کو سب کچھ بتا گیا تھا۔ تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو کہ نہیں؟ بیبے نے اپنا سوال دہرایا۔ میں آپ کی مرضی کے بنا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی بیبے، میں وہ غلطی نہیں دہرانا چاہتی جو میرے ماں باپ نے کی تھی۔ میں کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے آپ کا اعتبار ٹوٹے۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھیں بیبے، میں اپنی جان دے کر بھی آپ کا مان رکھوں گی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بیبے کو اپنا یقین دلا رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے نفرت تو نہیں ہوتی ماہنور؟ میں نے ساری زندگی تمہارے ساتھ برا سلوک کیا، تمہیں مجھ سے نفرت کرنی چاہیے۔ بیبے حیرت و بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ میں آپ سے نفرت کیسے کر سکتی ہوں بیبے؟ آپ میں تو میرے بابا کی جان بستی تھی۔ میں نے ہمیشہ انہیں آپ کا ذکر بہت محبت اور عقیدت سے کرتے دیکھا ہے۔ وہ آپ سے بہت پیار کرتے تھے بیبے، میں نے انہیں آپ کی یاد میں روتے دیکھا۔ میں کیسے ایسے انسان سے نفرت کر سکتی ہوں جیسے میرا باپ اتنا چاہتا ہو؟ آپ نے میرے ساتھ یہ بھی کیا، برا کیا، میری اچھی تربیت کی، تعلیم دلائی، ہر ضرورت پوری کی، بس ایک محبت نہیں کی تو کیا ہوا؟ مجھ پر اعتبار نہیں کیا تو کیا ہوا؟ وہ بھی تو میرے ماں باپ کی غلطی سے ہے نا؟ پلیز بیبے میرے ماں باپ کو معاف کر دیں، پلیز انہیں معاف کر دیں، آپ کی معافی کے بغیر وہ اس دنیا میں بے سکون رہیں گے۔ اپنی بات کے اختتام تک آتے آتے ماہنور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور زندگی میں پہلی بار بیبے نے آگے بڑھ کر اس روتی بلکتی لڑکی کو اپنے سینے میں چھپا لیا، تو وہ اور بھی تڑپ کر رونے لگی۔ کتنی آرزو تھی اسے کہ کبھی بیبے اس پیار سے بات کریں، کبھی اسے گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوم کر دعائیں دیں۔ دونوں دادی پوتی ایک دوسرے کے گلے لگیں، آنسو بہا رہی تھیں، اور ان آنسوؤں میں سارے گلے شکوے بہتے چلے جا رہے تھے۔ بیبے نے اسی شام علی کے گھر فون کر کے اس کے ماں باپ کو حویلی آنے کی دعوت دے دی۔
جہاں علی خوشی سے بے حال ہو رہا تھا وہیں باقی سب بھی بے حد خوش تھے، اور وہ اگلے ہی دن پوری تیاری کے ساتھ گاؤں پہنچ گئے تھے۔ گاؤں میں بھی بڑی خوشگوار سی چہل پہل تھی۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ماں نور کی انگوٹھی پہنا دیں۔ فرحانہ نے بیبی کی طرف دیکھتے ہوئے اجازت چاہی تو انہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماں نور کو انگوٹھی پہنانے کے بعد بیبی نے علی کو انگوٹھی پہنائی، جبکہ اسد اس سارے منظر کو مووی کیمرے میں قید کرتا جا رہا تھا، اور یہ سب علی کی خاص ہدایت پر ہو رہا تھا۔ علی کا بس نہیں چل رہا تھا ان خوبصورت لمحوں کو ہمیشہ کے لیے روک لے۔ وہ وقت کو روک نہیں سکتا تھا، لیکن ویڈیو کی صورت میں اس خوبصورت دن کی یادوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ ضرور کر سکتا تھا۔ انگوٹھیاں پہنانے کے بعد سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ علی نے شوق نظروں سے ماہ نور کی طرف دیکھا، اسی لمحے ماہ نور نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ملیں تو ماہ نور نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ دونوں کے ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ ان دونوں کے دل ایک ہی تال پر دھڑک رہے تھے۔ میرے وجود کی تکمیل کے لیے تیرا ملنا ضروری تھا، علی نے گنگناتے ہوئے ماہ نور کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی تو ماہ نور نے سٹپٹا کر سر جھکا لیا۔ خوشیاں چار سو برسنے لگی تھیں۔